Shark Tank, interesting experience. When I was in it, it was taxing because जो process था shoot वगैरह का वो लंबा था. तो it was actually a pretty time consuming experience. 9 कमिटमेंट करने के बाद कितनों में एक्चुअली जाके एक स्टेज आया है कि you're putting in money? तो ड्यू डिलिजेंस में जिस तरह मेरी 9 कमिटमेंट्स हैं तो उसमें से 3 कंपनीज में बहुत मेजर मटेरियल चेंज था. 4 जो हैं आर एट स्टिल एट वेरियस स्टेजेस ऑफ सबमिटिंग देयर डॉक्यूमेंट्स. कंपनीज आई जो नए नौजवान निकल के आए इसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप के एक माइंडसेट के साथ. व्हाट डिड यू सी? जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जिस कैलिबर की कंपनीज आएंगी वो उससे बेहतर थी. एयरपोर्ट पे भी रिसेंटली मुझे इट्स लेडी वाज इन 60s बड़ी प्यार से उन्होंने कहा कि आप लोग ने इतना अच्छा काम किया, ये हमारा फैमिली शो बन गया है. ग्रैंड डॉटर है, वो कहती है मैं अपना बिजनेस करूंगी बड़ो. काफी सारे हमारे जानने वाले हैं जिन्होंने बाद में पता चला कि यार वी वर बिहाइंड द सीन्स, यू डिडंट नो. वी आर नॉट गिवन एनी नॉलेज ऑफ द कंपनीज. एज अ व्यूअर एंड एज अ शार्क वी मीट द कंपनी एट द सेम टाइम. सब्सिडी पाकिस्तान का इज द बिगेस्ट स्कैम. पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड सब्सिडीज दोनों को कल बंद कर दें, कुछ नहीं होगा पाकिस्तान को. ये सब बकवास प्रोग्राम्स हैं, ये झूठ प्रोग्राम है, चोर प्रोग्राम्स हैं. 50 million people voted. Of the 50 million people, how many were in urban centers? How many were educated? 5, 10, 20 million? The remaining majority तो वो rural थे ना यार. उनको आप बिरयानी की देगों से आप खरीद लेते हो, बस राइड में बिठा के उनको जलसे के पार्क में ले आते हो. That's their outing. शार्क टैंक और पाकिस्तान की इकॉनमी में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, आज के इस एपिसोड में देखेंगे. जुनैद इकबाल के साथ जो एक शार्क टैंक के शार्क रह चुके हैं, वो बात करेंगे कि शार्क टैंक के अंदर जो एंटरप्रेन्योर्स आए थे और पाकिस्तान के अंदर जो बिजनेसेस हैं और इकॉनमी चल रही है उनमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या कर सकते हैं इस मुल्क को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए. चेक आउट दिस एपिसोड ऑफ डिजिटल्स. जुनैद इकबाल, कैसे हैं आप आज? आई एम गुड टू बी हियर. गुड टू हैव यू बैक. Thank you. You've just come off of Shark Tank. Tell me, how was the experience, yaar? Shark Tank has been an interesting experience. जो shooting वगैरह थी उसकी, that was quite a lot of fun. Fun. I remember you describing it with a different word back in September. It was when I was in it, it was taxing. हाँ. Because जो process था shoot वगैरह का वो लंबा था. और सारी shoot एक साथ की थी. हाँ, जो शूट थी बैक टू बैक थी, आई थिंक फॉर 2 weeks, बट फॉर अ फ्यू वीक्स बिफोर दैट, बिफोर एंड आफ्टर प्रैक्टिसेस, प्रोमोज, ये वो, तो इट वाज एक्चुअली अ प्रीटी टाइम कंज्यूमिंग एक्सपीरियंस. सो प्रोडक्शन वाज प्रीटी ग्रैंड. सो आई थिंक जो पूरा प्रोसेस था ऑफ द मेकिंग ऑफ इट, दैट वाज इंटरेस्टिंग एंड ऑल्सो टैक्सिंग एंड डिमांडिंग. बट मोर इम्पोर्टेंटली जो कंपनीज आई, जो नए नौजवान निकल के आए इसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप के एक माइंडसेट के साथ, What did you see? जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जिस कैलिबर की कंपनीज आएंगी वो उससे बेहतर थी. अच्छा, बेहतर थी. एंड बहुत एक फर्वर था, एक वो ज़ील थी लोगों में, एंड बड़े इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड से लोग थे. छोटी मतलब हनी फार्मिंग से लेकर सीड्स से लेकर AI इन लॉ से लेकर शूज़, क्लोथ्स, कॉस्मेटिक्स, जो एक मेनली पाकिस्तान की इकॉनमी की बहुत सारे सेक्टर्स हैं, कपड़े, इन सबको टच कर रहे थे. a lot of those companies were also early, छोटी थी या अर्ली थी. सो वो उस तरह से immediately investable नहीं थी from a venture या sort of micro PE perspective. बट फिर भी इट वॉज ग्रेट टू सी कि इतनी कॉन्फिडेंस के साथ लोग आए. मिसाल के तौर पे मैं सारी एपिसोड्स में था, सो आई सॉ क्लोज टू 100 पिचेस. एंड आई थिंक अगर मुझे कोई कहे कि बुरी पिचेस कितनी थी, तो मैं ख्याल 3-4-5% होंगी जो कि जस्ट जनरली पिचेस अच्छी नहीं थी. That wasn't bad. Especially given कि हमारा एनवायरनमेंट नहीं है कि ये लोग कहीं जाके पिच कर सकें. या सो बट मैंने 9 कमिटमेंट्स की थी. सो दैट्स लाइक अ लिटिल लेस देन 10%. तो यानी कि 100 कंपनीज देखने के बाद सिर्फ 9 में इन्वेस्ट करने का कमिट किया था. 9 में कमिटमेंट किया था बिकॉज बाकी बहुत सारे बहुत अच्छे बिजनेसेस थे या अच्छे आइडियाज़ थे या अच्छे एंटरप्रेन्योर्स थे, लेकिन या आइडिया फुली कुक नहीं था या थोड़ा अर्ली थे, या एंटरप्रेन्योर लेट्स से क्रिएटिवली बहुत साउंड
تھے لیکن کمرشلی زیادہ ساؤنڈ نہیں تھے اینڈ سو آن سو فورتھ. سو کل آئی واز آؤٹ ایٹ بنس روڈ, تو دس ینگ گرل کیم ود ہر فادر ٹو سے ہیلو کہ آپ شارک ٹینک پہ ہیں, آپ جنید اقبال, آپ وہی ہیں جو سب سے پہلے آؤٹ ہو جاتے ہیں. I was like, that's true. I think I went out more than others, yes. نہیں تو 9 کمٹمنٹ کرنے کے بعد کتنوں میں ایکچولی جا کے ایک اسٹیج آیا ہے کہ یو آر پٹنگ ان منی؟ Yeah, so post Shark Tank is the hardest part. Show is all fun. پہلا تو تھا production phase. The second is the airing phase, which is the most fun because اس سے ایک پورے پاکستان میں تھوڑی سی بز کریٹ ہوئی. دوبارہ جو 7 سے 9 بجے تک ٹی وی پہ کینسر چلتا ہے 7 سے 12, اس سے ہٹ کے ایک نئی فریش چیز آئی. سو پیپل گاٹ ایکسائٹیڈ اینڈ یو نو وین وی گو آؤٹ ان پبلک. ایئرپورٹ پہ بھی ریسنٹلی مجھے ایک یو نو اٹس لیڈی واز ان 60s بڑی پیار سے انہوں نے کہا کہ یو نو آپ لوگ نے اتنا اچھا کام کیا, یہ ہمارا فیملی شو بن گیا ہے. اینڈ یو نو میری جو گرینڈ ڈاٹر ہے وہ کہتی ہے میں اپنا بزنس کروں گی بڑے ہو کے. سو آئی تھنک اس کا ایک بڑا زبردست امپیکٹ ہے. ناؤ دا تھرڈ پارٹ وچ از واٹ ہیپنس آفٹر شارک ٹینک, دیٹس بین اے بٹ ہارڈ. تو ڈیو ڈیلیجنس میں جس طرح میری 9 کمٹمنٹس ہیں تو اس میں سے 3 کمپنیز میں بہت میجر مٹیریل چینج تھا فرام واٹ واز سیڈ ان دا شو اینڈ واٹ واز اینڈ کوئی اس میں میرا نہیں خیال انٹینشن کا ایشو تھا. ایک کمپنی کے آئی تھنک 2/3 کسٹمرز لوز ہو گئے فرام دا ٹائم آف دا شو ٹو سو اٹس سارٹ آف نیئرلی 2/3 ڈکلائن آف ٹاپ لائن. سو کانورسیشن اسی طرح مٹیریل چینجز تھے. 4 جو ہیں آر اسٹل ایٹ ویریئس اسٹیجز آف سبمٹنگ دیئر ڈاکیومنٹس. تو ہم جب مانگتے ہیں ڈیو ڈیلیجنس میں آئی تھنک اٹس بی گڈ فار ویور 4 چیزیں مانگتے ہیں. آپریشنل, فائنینشیل, لیگل اور کمرشل ڈیو ڈیلیجنس ہوتی ہے. جس طرح آپریشنل ڈاکیومنٹس میں آپ کی فیکٹری ہے تو اس فیکٹری کا ایک وزٹ ہوتا ہے, سب چیزیں چیک ہوتی ہیں. فائنینشیل میں جو آپ نمبرز بتا رہے ہیں وہ ٹھیک ہیں, جو آپ نے ریونیو بتایا ہے, جو آپ نے ایکسپینسز بتائے ہیں, جو مارجنس بتائے ہیں. لیگل میں کمپنی فارم ہوئی ہوئی ہے, SECP کے ساتھ, FBR ریونیو بورڈس کے ساتھ آپ کی رجسٹریشن ہوئی ہوئی ہے. اگر شیئر ہولڈرز ہیں آپس میں تو ان کے آپس میں کوئی شیئر ہولڈر اگریمنٹ ہوئے ہوئے ہیں. اینڈ دین آخری کیا تھی کمرشل, بائنگ کے کانٹریکٹ, سیلنگ کے کانٹریکٹس. تو 4 ایسی کمپنیز ہیں جنہوں نے کچھ ابھی لکھت پڑھت صحیح طرح سے کی بھی نہیں تھی, مطلب کوئی ڈاکیومنٹیشن ہی بیسک تھی. کسی کی ایک چیز تھی دوسری نہیں تھی. تو جب ہم نے وہ ایک پورا ٹیم بنائی میں نے جو ایک ڈاکیومنٹ لسٹ شیئر کرتی ہے, پھر ڈاکیومنٹ جب آتے ہیں تو وہ ایک انیشیل اسکور دیتی ہے کتنے % ہے. تو وہ مطلب مشکل سے 10-15% کمپلیشن اسکور تھا. سو ایک آدھ کمپنی کچھ کو تو ہمیں انٹروڈیوس کرنا پڑا ہے کہ یہ اکاؤنٹنگ فرم سے مل لیں, یا یہ آڈٹ فرم سے مل لیں, یہ لا فرم سے مل لیں. کچھ کا ہے کہ وہ کمپنی بنی ہوئی ہے اور کچھ بزنس فاؤنڈر کے انڈیویجول نام پر ہو رہا ہے, کچھ کمپنی کے نام پر ہو رہا ہے, اور ان کو ابھی معلوم بھی نہیں کہ اچھا ایسے نہیں کرنا, اس کو ویلیو کو ایک جگہ لے کر آنا ہے تاکہ آپ کی کمپنی ویلیو بنے. تو 3 آر آؤٹ سو فار بیکاز آف ویریئس میجر مٹیریل چینجز. 4 آر اسٹل ایٹ ویریئس اسٹیجز آف کمپلیشن. 2 ہیو کمپلیٹڈ ڈیو ڈیلیجنس. 1 ہیز گون ان ٹو دا شیئر ہولڈر اگریمنٹ فیز, جس میں اب ہم جو ساری شیئر ہولڈر اگریمنٹ کر رہے ہیں, اینڈ موسٹ لائکلی عید کے بعد وہ ڈسپرسمنٹ ہو جائے گی. اینڈ میں ابھی نام نہیں لینا چاہتا, بٹ انٹرسٹنگلی جو 2 تھرو ہوئی ہیں وہ کمپنیز ہیں جو کہ پرائمریلی ان کی سیل تھرو دا ویب ہے, بیکاز ایوری تھنگ از ڈاکیومنٹڈ. تو شاپیفائی کے اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں, اس کے پیچھے بینک اکاؤنٹ ہے, اس میں پیسے آتے ہیں. اچھا, اب جو ان کی یہ سائڈ ہے سپلائی سائڈ, وہ جو مٹیریلز اور چیزیں خریدتے ہیں, اس میں کچھ کیش پیمنٹس کرنی پڑتی ہیں. وہ پھر ہم نے ان کو ٹارگیٹس دیے کہ آپ اپنے جو وینڈرز ہیں انہیں کہیں کہ وہ ڈیجیٹائز کر سیلس ٹیکس رجسٹر ہونا. رائٹ, آئی مین یہ ریالٹی ہے پاکستان کی. تو آئی تھنک یہ بڑا مشکل تھا کہ آئیڈیاز بہت اچھے ہیں, لیکن بیکاز اتنی ہیوی ٹیکسیشن کی انوائرمنٹ ہے کہ پاکستان میں جو فارمل سیکٹر ہے یا جو سیلری کلاس ہے اس پر اتنا ٹیکس ہے. تو no one wants to bring anything into documentation. No one wants to document. کیونکہ ایک تو ڈاکیومنٹیشن ایک دفعہ ہو جائے تو اس کو مینیج کرنے کی اس کی الگ کاسٹ ہے, اس کی الگ کاسٹ ہے, اور اس کی الگ ایک ہیڈ ایک ہے. اینڈ
بار بار ہر فورم پہ میں یہ بات کرتا ہوں کہ یار اس کو سمپلیفائی کریں. پاکستان کا ٹیکس ریٹ، انکم ٹیکس، کارپوریٹ ٹیکس، سیلس ٹیکس سنگاپور سے ہائر ہے یار. پاکستان میں جو ہائر جو تو ہمارا بھی شہر آپ کو نہیں لگتا ہے سنگاپور جیسا ہی ہے کراچی؟ کراچی ہمارے دل میں سنگاپور سے اچھا ہے. مجھے تو سنگاپور جیسا لگتا ہے بٹ until I open my eyes. ہمارے دلوں میں تو کراچی، سنگاپور کیا، نیو یارک کیا، سب بالکل سمندر کے برابر ہے، سب کچھ ہے. وہی شپس نظر آتی ہیں. بالکل بیچ میں نہریں بھی کئی بہتی ہیں، اس میں نہر میں جا کیا رہا ہے. بٹ دیٹس دا ریالٹی. تو دا ہارڈ پارٹ آف ڈوئنگ شارک ٹینک اس کے پاکستان میں فارملائزیشن نہیں ہے اکانومی کی. اچھا میں اس میں یہی پوچھنے والا تھا کہ یہ کیا اسکریننگ میں کیپچر نہیں ہو سکتا ہے؟ بٹ دین اگر اسکریننگ میں یہ ساری چیزیں کیپچر کریں گے یو آر لیفٹ وتھ نو ون. ایگزیکٹلی. اینڈ گلوبلی شارک ٹینک کا جو پروسیس ہوتا ہے، سونی گلوبل کا یہ اونڈ ہے، آئی پی ہے، آئی تھنک پیچھے ریکوٹن کی ہے. اینڈ دین جو بھی پروڈیوسرز ہوتے ہیں وہ اس کے پاکستان میں رائٹ خریدتے ہیں. اس طرح گرینڈلٹ اسٹوڈیو نے خریدے تھے. وہ ایک اپنی سلیکشن کرتے ہیں. دس از ناٹ دیئر جاب. دیئر جاب از کہ وہ کمپنیز کو ایک آئی تھنک دے ڈیڈ اے کال مے بی 2000 اور فیو ہنڈریڈ 1500 کے قریب اپلیکینٹس آئے تھے. اس میں سے انہوں نے اس کو 100 میں لے آیا تھا. دے کریٹڈ اے سیپریٹ پول آف مینٹرس. وہ ان کی ایک انٹرنل گریڈنگ ہوتی ہے. سو شارک ٹینک پاکستان کی اپلیکیشنز تقریباً 2000 آئی تھنک 1000 سے زیادہ تھیں، 1000 اور 2000 کے بیچ میں آئی تھی. ٹھیک ہے. تو وہ پھر اسکریننگ کا جو پروسیس تھا وہ پروڈکشن جو مین پیرنٹ کمپنی اس نے اسکرین کیا تھا. گرینلٹ اسٹوڈیوز کرتا ہے وہ سارا. ٹھیک ہے. اینڈ دے گاٹ اے بنچ. ہمیں پتہ نہیں تھا، بعد میں پتہ چلا. ہمارے بہت سارے جاننے والے دوست جو اسٹارٹ اپ کمیونٹی میں ان کو انہوں نے کو آپٹ کیا ہوا تھا ایز سلیکٹرس اینڈ ایز آلسو مینٹرس ٹو ہیلپ پریپیئر. تو کافی سارے ہمارے جاننے والے ہیں جنہوں نے بعد میں پتہ چلا کہ یار وی ور بیہائنڈ دا سینز یو ڈنٹ نو بیکاز وی آر ناٹ گیون اینی نالج آف دا کمپنیز. ایز اے ویور اینڈ ایز اے شارک وی میٹ دا کمپنی ایٹ دا سیم ٹائم. وہی دروازہ کھلتا ہے، اسی طرح وہ میوزک چلتی ہے اینڈ پیپل واک ان. سو جو آئرنی ہے وہ سامنے نظر آ رہی ہے. پاکستان کی آئرنی شارک ٹینک میں بھی نظر آ رہی ہے کہ ایک طرف آپ کے پاس ٹیلنٹ بھی ہے، انٹینٹ بھی ہے، ایکسائٹمنٹ بھی ہے. آن دی ادر اینڈ آپریٹنگ انوائرمنٹ بہت مشکل ہے. کہ اگر میں اور آپ آج کہتے ہیں چلو ایک پرائیویٹ ایکویٹی فنڈ بناتے ہیں. بہت لوگوں نے مجھے اپروچ کیا شارک ٹینک کے ٹائم پہ کہ ایک فنڈ بنا لیتے ہیں. مطلب بیونڈ شارک ٹینک یار ایک فنڈ بناؤ، پرائیویٹ ایکویٹی مائکرو پی فنڈ بناؤ. لیٹس انویسٹ ان کمپنیز لائک دس آل اکراس پاکستان. واٹس اسٹاپنگ یو؟ ایک تو جو پرائیویٹ ایکویٹی فنڈ کا جو اسٹرکچر ہے اس کو انہوں نے کل کر دیا ہے ایٹ برتھ. تو ہوتا یہ ہے کہ میوچل فنڈ ہو گیا یا ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ ہو گیا یا پرائیویٹ ایکویٹی فنڈ ہو گیا، انویسٹرز اس فنڈ کو پیسے دیتے ہیں. اس فنڈ کی ایک اپنی ایڈمنسٹریٹو کاسٹ ہوتی ہے اور پھر وہ فنڈ پیسے انویسٹ کر دیتا ہے. پھر جب وہ پیسے واپس آتے ہیں صرف فنڈ کی جو فیس وغیرہ ہوتی ہیں اس پر ٹیکس فنڈ وغیرہ کا ٹیکس ہوتا ہے، اور جو انویسٹر کے پیسے ہوتے ہیں وہ فنڈ انویسٹر کو پاس تھرو کرتا ہے. پھر انویسٹر لیول پر اس پر ٹیکسیشن ہوتی ہے. تو یعنی کہ اگر انویسٹر نے 100 روپے فنڈ کو دیے اور فنڈ نے 100 روپے آگے لیٹس سے دو فنڈ، اس میں فنڈ نے آپ سے 2% فیس لی تو اس فیس کا ایک ٹیکس ہوگا. اچھا پھر جب ریٹرن آیا تو 100 روپے پہ لیٹس سے آگے والی کمپنی نے 20 روپے کما لیا. جیسے 98 روپیز رہ گئے نا، تو 98 روپیز 200 ہو گئے. تو 100 سے اوپر جو اگلا 100 تھا اس 100 پہ 20% فیس بنی فنڈ کی. ٹھیک ہے. تو اس 20 روپے پہ فنڈ کو ٹیکس ہو گیا. وہ فنڈ کو ٹیکس ہو گیا. اب بچے 178. اب یہ 178 جب انویسٹرس کو جائیں گے اس پہ انویسٹر کو ٹیکس لگے گا. ہاں دیٹس ہاؤ اٹس ڈن. پرائیویٹ ایکویٹی میں بھی ایسی ہوتا ہے، میوچل فنڈز میں پاکستان میں ایسی ہوتا ہے، ریٹ میں ایسی ہوتا ہے. وینچر کیپٹل پہ انہوں نے کہہ دیا، انہوں نے نئے رولز نکالے وینچر کیپٹل یا پرائیویٹ ایکویٹی فنڈ سوری، اس پہ ڈبل ٹیکسیشن کر. تو آپ یہاں بھی ٹیکس دیں اور جب ڈویڈنڈ آپ واپس دیں تو اگر کیپٹل گین ہوا ہے تو وہ جو 178 روپے ہیں اس پہ پہلے 35% جو بھی ٹیکس کٹ کے فنڈ کے پاس آئے گا اور پھر ٹیکس کٹ کے اس کے پاس آئے گا. فرسٹلی اٹس ڈیڈ ایٹ برتھ. سو میں نے آئی ریچڈ آؤٹ ٹو جو خرم شہزاد ہیں، ہی ہمسیلف یوزڈ ٹو رن اے فنڈ لائک دس، ہی از ایڈوائزر ٹو ایف ایم. آئی سیڈ کہ یار یہ والے آنے والے بجٹ میں اس کو سالو کرو. سیکنڈ مسئلہ یہ ہے، اینڈ آپ کو یاد ہوگا کہ سامد داؤد ہوز دا مین پرنسپل بیہائنڈ اینگرو، ان کی کمپنی تھی سایان، سلیمان مہدی، ساما دسفندیار، انہوں نے کمپنی بنائی تھی اسی لیے کچھ سال پہلے.
I'm talking about 2011-12 کے آس پاس. گروتھ ایکویٹی, دس واز دیئر چیلنج ٹو. ڈبل ٹیکسیشن کے چیلنجز تھے, اور جو اچھی کمپنیز میں جب جاتے تھے تو سب کی 2 کتابیں ہوتی ہیں. سب کی 2 کتابیں کیوں ہیں؟ کیونکہ ٹیکس ریٹ بہت ہائی ہے. اگر تو اس وجہ سے پرائیویٹ ایکویٹی کا کانسیپٹ کبھی بھی یہاں پہ ٹیک آف نہیں کر سکتا جب تک آپ ریگولیٹری انوائرمنٹ کو آسان نہ کریں اور ٹیکس انوائرمنٹ کو فیئر نہ کریں. اینڈ بائی دیٹ وٹ آئی مین از کہ ٹو گیو یو اے سینس, پاکستان کی جو اکانومی ہے اٹ از رفلی about 18-19% agri, but let's just call it 20. It's 20 agri, 20 industry and 60 services. تو جو ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے وہ 20% آف انڈسٹری پیز رفلی 60% آف دا ٹیکس. اگین آئی ایم سمپلیفائنگ اٹ. ٹھیک ہے. اینڈ اباؤٹ 60% آف دی سروسز سیکٹر پیز اباؤٹ 40% آف دا ٹیکس, اینڈ ایگری پیز اباؤٹ like 0.1% of the tax. Even though it's 20% of the economy. 20% of the economy. So not everyone is paying tax equally. اگر آپ فارمل بزنس بناتے ہیں پاکستان میں, چاہے وہ سروسز بزنس ہے, چاہے وہ انڈسٹریل بزنس ہے, ورسٹ اف اٹس انڈسٹریل بزنس, تو آپ پر بہت زیادہ ٹیکسز ہیں. وچ از وائی پاکستان انڈسٹریلائز ہی نہیں ہوا. 19-20% از دا سائز آف دی اکانومی از انڈسٹری. اینی big nation, industry is much bigger. تو اب شارک ٹینک کیوں امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ شارک ٹینک جیسے آئیڈیاز ہیں وہ مائکرو ایگری, مائکرو انڈسٹری, مائکرو سروس آئیڈیاز ہی ہیں نا. مطلب جو جوتے بنا رہے ہیں وہ ایک مائکرو کاٹیج انڈسٹری چلا رہا ہے, جس کا پوٹینشیل ہے کہ وہ سروس کی طرح بڑا ہو سکے. سروس از انڈسٹری. کپتان چپل از مائکرو انڈسٹری, ہیز دا پوٹینشیل. یا کپڑے بنا رہے ہیں, سیفائر وغیرہ آر پراپر انڈسٹری, بٹ جو شارک ٹینک میں لوگ لے کر آئے ہیں ڈیزائنر برانڈس چھوٹے چھوٹے, دیر آلسو کاٹیج انڈسٹری وچ کین بیکم لائک دیٹ. بٹ دا تھنگ از کہ دی اکانومی از ویری ہارڈ. اگر آپ کہیں کہ یہ پاکستان ہے تو اس کے کئی بچے ہیں, تو ایک بچہ ہے جو انڈسٹریلسٹ ہے, اس کو کوڑے بھی مار رہا ہے, اس سے سب کچھ لے بھی رہا ہے, اس کے کندھوں پر بھی سب کچھ سوار کر دیا ہے. 25 ادارے اس کے پاس بھی آتے ہیں. جو سروس والا ہے اس کی تھوڑی سی کم جان کھاتے ہیں, خاص طور پہ اگر آپ ٹیک ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو آپ کو ذرا خیال رکھ لیتے ہیں. اور اگر آپ ایگری والے ہیں تو آپ نواب ہیں, آپ ایکچولی نواب ہیں, آپ ایکچولی نواب ہیں, تو آپ ملک چلاتے ہیں. اور وہ we can get into that if you want to later on. But I actually wanted to ask you, یہ جو break up ہے, the way you've broken it up, it's very interesting کہ agri, service and industry, right? You've said کہ پاکستان کی economy is based on this. جو 100 company Shark Tank میں آئی تھیں, were they evenly distributed to represent the Pakistan economy, agri, service and industry? Or was it a bias of the kind of companies that a Shark Tank platform would attract? I think کہ ایک تو ٹیک کمپنیز نہیں تھیں, اور آئی تھنک بائی ڈیزائن بھی وہ زیادہ اس کو نہیں رکھا گیا تھا, کیونکہ ٹیک ویلیویشنز وہ سیف نوٹس پہ ہوتی ہیں. ابھی ڈیک ہی بنا ہے, 2.5 ملین کی ویلیویشن ہے. دیٹس ناٹ دا رائٹ پلیس فار دیز کائنڈ آف کمپنیز. ٹھیک ہے. سو میری بھی ہوپ یہ تھی کہ ایسی کمپنیز آئیں جو کہ پاکستان کی جو اپنی پروڈیوس ہے یا اپنی انپٹس ہیں اس میں ویلیو ایڈیشن کریں, یا امپورٹ سبسٹیوشن ہو رہی ہو, یا ایکسپورٹ گروتھ کی کوئی چیز ہو رہی ہو. تو اسی طرح کی کافی بزنسز آئیں. آئی وڈ سے مینلی سروسز تھیں. نہیں, ایکچولی لیٹ می تھنک, میرا خیال ہے اگر ہم گنے نا, سب سے زیادہ جوتوں کی, کپڑوں کی اور کاسمیٹکس کی تھیں. جوتے, کپڑے, سو کپڑا, کاسمیٹکس, بیوٹی. ٹھیک ہے. بیسک جو چیزیں ہیں, جو روٹی کپڑا مکان کا کانسیپٹ ہے اس میں روٹی نہیں تھی. مطلب اچھا, فوڈ کی بھی کچھ کمپنیز تھیں. اچھا تھیں. بیبی فوڈ کی کمپنی تھی, ایک آدھ کافی شاپ طرح کی تھی, ایک سینڈوچز / کافی ٹائپ کی تھی. Actually it's a good one. We should do some I'd be curious because I should do some because is it representative of the way you have described کہ پاکستان کے 3 major sectors ہیں. It's basically I think roughly agri is 20, industry is 20 and roughly services 60. میرا خیال ہے roughly یہی تھا. تو جو let's say Shopify کی جو e-commerce کا business ہے, you would put that in service کیونکہ وہ مینوفیکچرر تو نہیں ہے ایک طرح سے. وہ نہیں, ان میں سے ایک تو کاٹیج انڈسٹری, آئی تھنک دونوں کاٹیج انڈسٹری, تو وہ انڈسٹری میں ڈالیں گے.
I would put them in cottage industry with the potential of being big industry. So वो So cottage then industry service, give me an example of a service business. जिस तरह एक थी पेट्स का प्लेटफॉर्म था ठीक है. जो ओरिजिनली पेट की सेलिंग का प्लेटफॉर्म है बट उनकी एक और सर्विस है डिलीवरी एंड वेरिफिकेशन एंड पेमेंट Of pets. अपेरेंटली बहुत बड़ी पाकिस्तान में पेट्स की मार्केट है तो मिसाल के तौर पे आई फॉरगेट कि किस शहर में बता रहे थे कि वो काफ़ी ब्रीडर्स हैं हाँ, कुत्ते breed करते हैं. तोतों के कुछ शहरों में तोतों के अलग होते हैं. तो अगर आप कराची में हैं और आपने उस ब्रीडर से कुत्ता कराची मंगाना है तो पहले इन्होंने समझा था ये मार्केट प्लेस चलेगी बट पीपल वर ट्रेडिंग अमंग्स देमसेल्व्स दे वर नॉट गिविंग दिस प्लेटफॉर्म वैल्यू फॉर द Connecting ट्रेड people. बट दे वर पेइंग वैल्यू के जाके वो चेक कर लें कि ये कुत्ता genuine है. सर है हेल्दी है और ये उसको कुत्ता है. और उसको ट्रांसपोर्ट करें. Right. इट्स एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट यू नो पेट ट्रांसपोर्ट इज अ होल साइंस एंड उसको वही कर सकता है हु केयर्स अबाउट Pets. पेट्स. तो इस तरह की सर्विसेज की कंपनीज थी. इफ आई रिमेंबर सिमिलर एक सर्विस फिर इस तरह की जिस तरह एक कंपनी थी जो सॉल्यूशंस के नाम से वांटिंग टू डू build facilities to help children with Down syndrome and other type of similar challenges. फिर जो kind of industrial side पे थी which would always get people excited. 2-3 I think आई थी ये नई EV bikes वाले. फिर वो interesting थे जो बेबी incubator था पाकिस्तानी made incubator. For kids in NICU. For infants. Infants का incubator होता है बाहर से import होता है. Right. So besides I think 1 or 2 things सब कुछ पाकिस्तान में बना रहे हैं at a less cost. So that was interesting. So वो भी industry में थे and with a bit of a science-ish. But ये वो industry थे दूसरे मुल्कों में 80s 90s में बन गई थी. चलो देर आए दुरुस्त है. फिर कुछ ट्रेडिंग बिजनेसेस भी थे मिनरल्स वगैरह रिलेटेड आए थे वो एक जो वन ऑफ द बिगेस्ट डील्स जो उस्मान ने कमिट की थी एंड सो ऑन सो फोर्थ. सो it's a mix. It's a Sounds mix. like. It's not necessarily in chunks the way agri नहीं थी. एग्री में एक दो आए थे. एग्री को पैसों की जरूरत नहीं है ना, टैक्स ही नहीं देना है उनको. उनको क्यों आना है शार्क टैंक? अपॉर्चुनिटी तो एग्री में है इस मुल्क में. अपॉर्चुनिटी तो है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. एग्री की लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी जो है और एग्री की और उसकी रीजंस हम डिस्कस कर सकते हैं. वो उसने उसको उस नहज पर ले आई है कि अब उसमें अपॉर्चुनिटी है. सो अब ये एक सीजन कंक्लूड हुआ. आई हैव 2 questions बिफोर वी जंप इनटू समथिंग इन द इकोनॉमी. नंबर 1, एनीवन लुकिंग, पहली बात तो सीजन 2 हो रहा है. आई एम नॉट श्योर येट. वी हैवंट हर्ड. पाकिस्तान में यही होता है, अच्छे बड़े शोज आते हैं, एक सीजन करते हैं और फिर लड़ाई झगड़े में सारी चीज़ निकल जाती है. शेफ के से क्या था, मास्टर शेफ के साथ भी यही हुआ था. आइडल आया था पाकिस्तान, उसके साथ भी यही हुआ था. आई डोंट नो व्हाई वी आर अनएबल टू टेक बिग प्लेटफॉर्म शोज एंड जस्ट वर्क टुगेदर एंड मेक थिंग्स हैपन यार. आई होप इट वर्क्स. जो तुम और मैं ही कर लेते हैं. तीन यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने उसको बनाया था. सो आई थिंक देर गुड गाइज. आई होप दे डू सीजन 2. आई थिंक कुछ लेसन्स डेफिनेटली होंगे मेरी नज़र में जो हैं कि जब हम लोग की दुनिया जो होती है वो मैंने 2 बजे की मीटिंग सेट की, 2 बजे मीटिंग हो जाती है. जो प्रोडक्शन वर्ल्ड है वो एक अपने ही स्केड्यूल पे चलता है. वो इंशाल्लाह पे चलता है. तो आई थिंक तो वो कुछ शायद बेहतर हो सकता है. आई थिंक प्रोडक्शन बहुत ग्रैंड थी. इट वाज अ वेरी ग्रैंड प्रोडक्शन. आई थिंक कि जो प्रॉबेबली प्रोड्यूसर्स की डील थी टीवी के साथ, अगेन सीजन 1 है, उसमें जो ड्यूरेशन प्रॉबेबली डिस्कस हुई थी तो उसकी वजह से काफ़ी एडिटिंग वाज वेरी टाइट. दे डिडंट हैव मच टाइम. आई थिंक क्योंकि एक पिच शायद 50 मिनट लगते थे हमें, वो शायद 6-7 मिनट पे कंप्रेस हुई थी. तो आई थिंक वो काफ़ी टाइटली कंप्रेस थी. मे बी आई एम श्योर नेक्स्ट सीजन में वो थोड़े क्योंकि इंडिया की जो आती है एटलीस्ट यूट्यूब पे 15-20 मिनट की वो एडिट्स होती हैं तो उसमें यू एक्चुअली गेट द होल जिस्ट ऑफ द कंपनी. एंड अक्सर होता है ये कि ट्विस्ट आती है ना कहानी में. अब कंपनी आती है बहुत एक्साइटिंग लगती है, बीच में एकदम कोई छाक एक सवाल पूछता है एंड सडनली वी यूज्ड टू हैव दिस मोमेंट एंड वी यूज्ड टू से कि खोदा पहाड़ निकला चूहा. एंड द अदर वे अराउंड एज वेल कि एंटरप्रेन्योर बड़ा, उनका डिजाइनर बड़ा, वेरी लाइक मतलब क्या वेरी लाइक सॉर्ट ऑफ हम्बल पर्सनालिटी, आराम से बता रहे हैं. एंड देन सडनली वी वुड बी लाइक, wait Faizan, you're selling this for this much and making it for this much and you've sold so many units, why aren't you screaming about it?
and then شروع میں everyone is kind of out and then everyone starts to come تو in. وہ ٹوسٹ نہیں آ رہا تھا ان سٹوریز میں. I think duration کی وجہ سے تو وہ probably I think next season انشاءاللہ اگر ہوگا تو وہ بھی ہو جائے گی چیزیں بہتر. پھر یہ کہ اب ہمیں بھی آرگنائزرس کو بھی سمجھ آ گیا ہوگا کہ what kind of pitches were more interesting or who got funded more. And that's exactly my second question. If season 2 happens اور کسی کو انٹرسٹ ہے آنے میں, what sector should they focus on? I think جو پاکستان کی اسٹرینتھس ہیں اس پہ کھیلیں اور جو میجر گیپس ہیں اس میں کھیلیں. پہلے تو جو امپورٹ سبسٹیوشن میں اتنی ساری اپرچونیٹیز ہیں, 4-4.5 بلین ڈالر کا تو ایڈیبل آئل امپورٹ ہوتا ہے. ایڈیبل آئل اٹ سیلف از اے میسو اپرچونیٹی. کیا سبسٹیٹیوشن ہے لیکن لوکل سیڈز ہیں, گھی از ناؤ جو اس کو آپ نے بالکل ولن بنا دیا, نکال دیا اپنی فوڈ اس سے. اٹس اب امریکہ میں سب سارے انفلوئنسرز آر ٹاکنگ اباؤٹ گھی, رائٹ؟ سو وہ بہت اس کے ہیں, بٹ ٹیسٹ پروفائل بدل گیا نا. اب آپ کو عادت ہوگی ہے یہ آلموسٹ پلین اوڈرز اینڈ پلین ٹیسٹ کے جو کنولا اینڈ یہ پام آئل وغیرہ کے پروڈکٹس ہیں. جو یہ سیڈ کے پروڈکٹس ہیں پاکستان کے, سرسوں وغیرہ کے, یہ تھوڑے پنجنٹ ہوتے ہیں, بٹ دوبارہ آپ کو پاپولیشن کو ایک نئے ٹیسٹ پروفائل کی طرف لے کے جانا پڑے گا. سو دس از ناٹ اے 1 year گیم. اٹس اے لانگ گیم, پلس اٹس آلسو ایکسپینسو یار. پام آئل جس پرائز پہ آپ کو مل رہا ہے ٹو کوک ایٹ, اور پھر آپ اس گیم میں آئیں گے, دیٹس اے پریمیم پروڈکٹ فار پریمیم آڈینس. سو وہ آپ کو بلینڈس بنانے پڑیں گے, بٹ یہ کہ آپ کی امپورٹ پہ بھی تو کتنا خرچہ ہو رہا ہے, کتنا آپ کا ایف ایکس کا پریشر ہے ہر سال کا. چائے کا سبسٹیٹیوٹ کیا ہوگا, وہ بھی بہت امپورٹ ہو رہی ہے. چائے اور تیل ملا کے ہی آپ نے آرام سے $1.5-2 بلین بچا لیے یار. نہیں, پھر آ جاتی ہیں دالیں, کوئی $700-800 ملین کی دالیں آتی ہیں. پھر آپ حالانکہ ہر پروونس میں ویٹ گرو ہوتا ہے, the amount varies, but in some years we have not imported, but in some years we imported more. اور پچھلے 5-7 سال میں 700-800 ملین ٹو بلین کا ویٹ بھی آتا رہا ہے ماشاء اللہ. یہ تو بہت بڑے بڑے پرابلمس ہیں. میں تو کہتا ہوں سمپل پرابلم سالو کر دیں. شادی کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ ڈیجیٹائز کرا. شادی ہالز کا کوئی مارکیٹ پلیس نہیں ہے, پتہ ہے. But I guess look, something simple like that, you know, because these are big problems. اچھا big problems کے ساتھ چیلنج ہے نا. the biggest one is what you said earlier. آپ کے پاس فارملائزیشن کی انسینٹو نہیں ہے, تو بڑے پرابلم کو سالو کرنے کے لیے آپ کو فارملائزیشن کرنا لازمی ہے ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ. of course فارملائزیشن کا الگ ایک خرچہ ہے. شارک ٹینک میں آپ انویسٹ تبھی کریں گے جب آپ کو کچھ جان نظر آئے گی. وہ جان دکھانے کے لیے پہلے ہی خرچہ کرنا پڑے گا. تو بڑے سیکٹرز میں جہاں پہ فارملائزیشن یا بڑا پرابلم سالو ہو رہا ہے, the people would have to come in with a certain, you know, footing to begin with. ایک تو فوٹنگ, اور اگر آپ بڑے بزنس دیکھیں پاکستان کے, بڑا پیسہ لوگ کب لگا رہے ہیں؟ پاور سیکٹر میں لگاتے ہیں, جو بھی گورنمنٹ سبسڈائز کرتی ہے, جس میں گورنمنٹ آپ کی بائر ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. بیسکلی پاکستان میں جنرلی رسک پروفائل ہائی ہے, پلس کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہائی ہے, پلس ٹیکسیشن ہائی ہے. تو لوگ ان بزنسز میں آتے ہیں جہاں پر, اور اسپیشلی وہ جو مشکل بزنس ہوتے ہیں اس میں جب گورنمنٹ کو نیڈ ہوتی ہے تو گورنمنٹ آتی ہے اور وہ پھر انسینٹیو دیتی ہے, تو لوگ پھر یا تو آپ گورنمنٹ سبسڈی پہ چلیں یا ایسا بزنس چلائیں جہاں پہ آپ کیش پہ چلیں. There's only 2 businesses that work in this country. اور جو پاکستان میں اسمارٹ بزنس ہے نا, جو ٹرو ویلیو کریٹر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ایسا کام کرو جس میں ان پٹ روپی میں ہے اور آؤٹ پٹ آئی ٹی بزنس چلیں. ٹھیک ہے, آئی ٹی از ون, بٹ اس میں بھی تو دیکھیں دیر از اے لیول آف 2 نمبری دیٹ ہیپنز ان دیٹ ہول سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اور سافٹ ویئر ہاؤس گیم آلسو نا یار. مطلب آپ ایک ویب سائٹ بناتے ہیں, اس پہ پوری مال بیچتے ہیں, بلیک ہیٹ پریکٹسز, ویب سائٹ بنی, آپ نے دوسری بنا دی, پھر اس پہ مال بیچا, پھر تیسری بنائی. اٹس ناٹ اے سسٹینیبل بزنس یار. بات یہ کہ دیٹس جسٹ بیسکلی ایکسٹریکشن آف ڈالرز. یو ناٹ ریلی ٹرولی کریٹنگ ویلیو, یو جسٹ ایکسٹریکٹنگ ڈالرز. اگر آپ زمیندار ہیں اور آپ پیدا ہی ہوئے ہیں, آپ کچھ ایکڑ لے کے اچھے خاصے, تو فرٹیلائزر کمپنی کو گیس سستی ملتی ہے تاکہ وہ سستا یوریا مارکیٹ میں دے, اور اس کے بعد ان پٹس پر ٹیکس نہیں ہے. پھر آپ اگر بڑے کسان ہیں تو آپ کو سپورٹ پرائسز, خیر اس سال تو اب بند کی ہیں, بٹ سپورٹ پرائسز بھی مل جاتی ہیں آپ کو شوگر میں, ویٹ میں. پھر اگر آپ ذرا اثر رسوخ رکھتے ہیں تو آپ پارلیمنٹ میں بھی ہیں, اس کے بھی آپ کو مزے مل جاتے ہیں. ٹیکس آپ پہ فیڈرل انکم ٹیکس لاگو ہے نہیں,
پروونشل انکم ٹیکس جو کلیکٹ ہوا پچھلے سال ملا کے 4 بار بلین روپے کلیکٹ ہوا. یہ چھوٹی چھوٹی سیمنٹ کمپنیاں اس سے زیادہ دیتی ہیں. جو بینکس ہیں 100 بلین روپی ٹیکسز کے قریب چلے گئے ہیں بڑے بینک. ایک بینک کتنا ٹیکس دے رہا ہے. تو ٹو جسٹ پٹ اٹ ان پرسپیکٹو, پانی کا جو ریٹ ہے, مفت میں پانی پھینک رہا ہے پاکستان میں. پاکستان یوں پانی پھینک رہا ہے زراعت کو بھی اور سب کو بھی. اٹس اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک. تو آپ کے تو مزے ہیں, لیکن اب آپ کراچی میں رہتے ہیں, لاہور میں رہتے ہیں, چاہے آپ لوور مڈل انکم ہیں یا مڈل انکم ہیں یا رچ امیر ہیں, آپ فیکٹری کھولیں نا کسی چیز کی, آپ کام کرنے کی کوشش کریں. آپ کو جو ان پٹس ہیں جو آپ لینے جائیں گے, لیٹس سے آپ جوتے کی فیکٹری بناتے ہیں, آپ چمڑا لینے جائیں گے یا ان پٹس لینے جائیں گے, گوند لینے جائیں گے, تو جو بیچنے والا ہے وہ کہے گا نہیں میں تمہیں کیش پہ دوں گا 100%. آپ کہیں گے نہیں میں صحیح طرح سے کاروبار کرنا چاہتا ہوں تاکہ میری کمپنی بڑی ہو, بنے, لسٹ ہو. وہ کہے گا ٹھیک ہے تو تم اپنے پیسوں سے 18% دے دو, مجھے یہ 100 روپے چاہیے اس چیز کے لیے, تم نے اس پہ سیلز ٹیکس دینا ہے تو تم دو اور میرے نام سے جمع کرا دو 100 بسم اللہ. وہ آپ نے دوسرے کا سیلز ٹیکس خود بھرا اور آپ خود ایٹ دا سیم ٹائم انکمپیٹیٹو ہو گئے کیونکہ آپ کا کمپیٹیٹر تو یہ کر نہیں رہا. تو اگر اکانومی میں اتنے سارے لوگ آزاد پھر رہے ہیں اور جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے اور وہ آزاد پھر سک رہے ہیں, تو جو ٹیکس نیٹ میں ہے وہ تو ڈس ایڈوانٹیج پہ آ گیا نا. تو نہیں ہونا چاہیے, تو وی شوڈ گیٹ آؤٹ آف دا ٹیکس نیٹ. یا میرا کیا پوائنٹ آف ویو ہے, میں ہر جگہ جا کے آواز اٹھا رہا ہوں اس بات پہ, کوشش کر رہا ہوں, ہمارا جو پاکستان اکاؤنٹنگ کا بھی پلیٹ فارم ہے, کہ بھائی اس کو فیئر بناؤ. جس سیکٹرز کو آپ نے جھگڑا ہوا ہے اور اس کو اوور ٹیکس کیا ہوا ہے اس کو ریلیف دو, اینڈ باقی جو نہیں دے رہے ان سے کلیکٹ کرو. لیکن جو یہ پاس کرنے کے لیے پارلیمنٹ سے پاس ہوگا نا رولز. نہیں یہ تو رولز ہیں, دس از جسٹ امپلیمنٹیشن. ایگریکلچر پہ یس سم لیجسلیشن نیڈس ٹو ٹیک پلیس, So that is going to come from parliament. but Parliamentarians are mostly agriculturalists. Why would they ever more pass? than about 60%. So then why would they ever pass this law? اسٹریٹ بات تو وہی آ گئی نا یار. آپ جب تک وہ لا نہیں پاس کریں گے کہ ایگری کو ٹیکس کرو, آپ ریلیف دوسرے سیکٹر کو کیسے دے سکتے ہیں؟ مزے کے اس پہ لے آئے ہیں. سو لوگ اب اکانومی پوری ہے پاکستان. It's easier for me to go untaxed and undocumented than it is for me to depend on the state کہ یہ مجھے ریلیف دے گی. اب آپشن نہیں رہی, اس طرح نہیں رہی کہ آپ کی 320-30 بلین ڈالر کی اکانومی ہے, آپ کا جو گورنمنٹ کا اپنا ہے تقریباً 65 سے 66-67 بلین ڈالرس کا گورنمنٹ کا بجٹ ہوتا ہے. دا گورنمنٹ رنز دس اکانومی. ٹھیک ہے, گورنمنٹ کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ ٹیکس یا نان ٹیکس ریونیو, یا پھر شارٹ فال وہ بورو کر کے پورا. بالکل ایسے ہی ہے. اینڈ دین گورنمنٹ اس پیسے کو خرچ کرتی ہے. تو پیسہ آ کہاں سے رہا ہے؟ تو اگر گورنمنٹ کا جو ٹوٹل بجٹ 65 بلین ہے, 67 بلین, لیٹس تھنک آف اٹ ایز 100. Where is the government getting $100 from? Remittances کچھ آتے ہیں آپ کے؟ نہیں, remittance does not come on the budget. ٹھیک ہے چلیں, وہ It's not a budget item. چلے بجٹ میں ٹیکسز آ گئے آپ. وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ ایک ملک ہے, اس ملک کو حکومت چلا رہی ہے, حکومت اس کی مینیجر ہے. حکومت اس ملک سے ٹیکس لیتی ہے, نان ٹیکس ریونیو لیتی ہے, اور جو اپنے خرچوں کا شارٹ فال ہوتا ہے وہ فنڈ کرتی ہے, ڈیٹ سے بورو کرتی ہے. یہ پوری اکانومی دنیا سے ٹریڈ کرتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, اس کو وہ کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایکسپورٹ ہوتی ہے تو کرنٹ اکاؤنٹ میں ڈالر آتے ہیں. بالکل ایسے. امپورٹ ہوتی ہے تو کرنٹ اکاؤنٹ سے ڈالر جاتے ہیں. ہمیں کوئی لون دیتا ہے تو پیسے آتے ہیں. لون کا ہم انٹرسٹ پے کرتے ہیں یا پری پے کرتے ہیں تو پیسے جاتے ہیں. ریمیٹنسز جب آتی ہیں تو پیسے آتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس کا جو ٹوٹل وہ ہوتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ, جو پچھلے سال تقریباً پازیٹیو رہا, کیونکہ امپورٹس پہ ہم نے تھوڑے کرب لگا دیا. بھیا 22% انٹرسٹ ریٹ چلائیں گے اتنے عرصے تک تو کیا لوگ کیا خریدیں گے یار. اور اینڈ دا تھنگ, امپورٹ پہ ہم نے کربز لگائے اور انرجی پرائسز کو تھوڑا پش آؤٹ کیا, تھوڑی کنزمپشن کم کی. ایکسپورٹس میں کچھ زیادہ چینجز نہیں آئے, بیلنس رہی. این اتفاق سے ہائیسٹ ایور ریمیٹنس آ گئی لاسٹ ایئر, رائٹ. شاید لوگ بھی زیادہ گئے ہیں, کئی اس کی ڈبیٹس ہیں کہ ریمیٹنس ایک دم اتنی بڑھ کیسے گی, بٹ ہائیسٹ ایور ریمیٹنس آ گئی. ریٹ بھی تو زیادہ تھا نا انٹل اٹ سیٹل ڈاؤن. ہاں, ایک اور یہ بھی تو یہ دو الگ چیزیں ہیں کہ یہ اکانومی ہے, اس اکانومی کو مینیج کریے حکومت. حکومت کے پاس ایک بجٹ ہوتا ہے جس سے اس اکانومی کو مینیج کرتی ہے. اس اکانومی کی دنیا سے کیا تعلق ہے, چاہے یا وہ دنیا کو ایکسپورٹ کرے گی یا دنیا سے امپورٹ کرے گی, یا دنیا کو پیسہ دے گی یا اس سے پیسہ بورو کرے گی, اور باہر سے لوگ یا فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اس ملک میں بھیجیں گے, یا باہر بیٹھے پاکستانی خرچوں کے لیے یا انویسٹمنٹ کے لیے یہاں پیسے بھیجیں گے. ٹھیک ہے, یہ اس کی ریلیشن شپ ہے ود دی آؤٹ سائڈ ورلڈ. رائٹ. اب ان سائڈ ورلڈ کون مینیج کرتا ہے؟ حکومت.
حکومت کے پاس 100 روپے کہاں سے آتے ہیں؟ 100 روپے میں سے تقریباً 45 روپے یا کچھ ٹیکس کے اکٹھے ہوتے ہیں, باقی 15 نان ٹیکس ریونیو ہوتے ہیں, اور 40 روپے گورنمنٹ بورو کرتی ہے. جب ایکسپینس سائڈ پہ آتے ہیں تو سیدھا 35 روپے کے قریب تو آپ کے ڈیٹ سروسنگ میں چلے جاتے ہیں. ایک سیکنڈ وہی روکوں گا, 40 روپے گورنمنٹ بورو کرتی ہر ہے سال, اور وہ بورو کر کے 35 اس میں سے ڈیٹ سروسنگ. ماشاء اللہ. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سائیکل تو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا. اینڈ ہم فریش بوروئنگ کر رہے ہیں فار پیئنگ انٹرسٹ. امیجن کریں فیضان, آپ نے اس دفعہ بینک کے کروڑ روپے دینے ہیں, اور آپ نے اس سال کروڑ روپے فریش بورو کیے, تو آپ پرنسپل بورو کر کے انٹرسٹ دے رہے ہیں میرے دوست. تو اس کا مطلب آپ کا پرنسپل بیلنس تو کھڑا ہوتا رہا ہے, پرنسپل بڑھتا جا رہا ہے, اور آپ کبھی بھی اس کو کم نہیں کر پا رہے کیونکہ انٹرسٹ ایکسپینس آپ کا اتنا ہائی ہے. اچھا, انٹرسٹ ایکسپینس میں چلا گیا, پھر آپ کا چلا گیا ڈیفینس میں, پھر گورنمنٹ کے رننگ ایکسپینسز میں, پھر پینشنز میں. پچھلے 2 سال سے وی اسپینڈ مور منی آن پینشنز دین وی ڈو آن کرنٹ سیلریز, اینڈ دین وی اسپینڈ آن سبسڈیز. سو 100 میں سے انکم ہے ہماری 60 روپے, 40 روپے موٹا موٹا قرضہ. بائی دا ٹائم وی پے فار انٹرسٹ اینڈ ری پیمنٹس, ڈیفینس, گورنمنٹس رننگ ایکسپینسز, pensions and subsidies, we have already spent 60 rupees. Everything else that gets spent is on borrowed money. Now how do you get out of this mess? Export more. No, نہیں, پہلے تو گورنمنٹ کا بجٹ ہے نا. اچھا, گورنمنٹ کا یا تو انکم بڑھے گی یا ایکسپینس کم ہوگا. انکم کہاں سے آئے گی؟ ٹیکس ریونیو سے. یا تو ایک ایگزسٹنگ اکانومی میں آپ کم پورا ٹیکس کلیکٹ نہیں کرے جتنا کلیکٹ کرنا چاہیے. 9% ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے. کسی بھی تمیز کے ملک, آئی ایم ایف کہتا ہے 12% سے کم تو چل ہی نہیں سکتا ملک. ایک چندے کی مسجد بھی جو ہوتی ہے نا, اس کا بھی ایک کاسٹ ریشو ہوتا ہے, مینجمنٹ ہوتی ہے, امام کی تنخواہ ہوتی ہے. ایک چیریٹی آرگنائزیشن کا بھی ایک ریشو ہوتا ہے, اس کا ایک دفتر ہوتا ہے جو چلتا ہے. تو ایک بیسک 12% ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہوگا, تو ایک گورنمنٹ کے پاس ایک بیسک پیسے ہوتے ہیں. ہم تو 9% پہ, وہ بھی ہے 300 کتنے بلین کی اکانومی, باقی تو انڈاکیومنٹڈ ہے. افیکٹولی اگر ہم 400 بلین کی اکانومی ہوں اور اس پہ دیکھیں تو ہمارا تو مشکل سے 5% بھی ٹیکس ٹو جی ڈی پی نہیں بنتا. سو وی آر دا لیسٹ ٹیکس پیئنگ نیشن ان دا ورلڈ. اچھا, ناٹ اونلی دیٹ, پیپل سے کہ دی بلیک اکانومی تقریباً 50% ہے آف دا ٹوٹل اکانومی. ایک گیسٹیمیٹ ہے. میں اس کو کہتا ہوں چلو 30% لے لو, 300 کچھ کی اکانومی ہے, 300 سے 400 کر لو, 30% لے لو یار. پہلے تو یہ 300 میں ہی بہت ٹیکس ہے جو ہم کلیکٹ نہیں کریں. تو اب آپ ٹیکس کس سے لیں گے؟ یہی سیکٹرز ہیں, انڈسٹری ہے, ایگری ہے, سروسز ہے. انڈسٹری تو اوور برڈنڈ ہے. ایگری میں نہیں ہے. ایگری میں فیڈرل انکم ٹیکس نہیں ہے, پروونشل ہے, جس میں 4 بلین روپے کلیکٹ ہوتے ہیں. آبیانہ جو پانی کی کاسٹ ہوتی ہے اس میں بھی 4-5 بلین کلیکٹ ہوتے ہیں. ایگری تو ماشاء اللہ چل رہا ہے, ماشاء اللہ. سب بند کر کے ہم ایگری میں ہی آ جاتے ہیں. اچھا, سروسز میں بہت ٹیکس کا پوٹینشیل ہے. سروس 60% آف دی اکانومی ریٹیلرس ٹیکس نہیں دیتے. باقی آپ کی بیسک سروسز والے جو ہیں, وکیل بھی آپ سے کیش میں پیسے لے لیتا ہے, ڈاکٹر بھی کیش لیتا ہے, سب کیش میں چل رہے ہیں. تو ریٹیل میں بہت ٹیکس کا کمپوننٹ ہے. ایگری میں بہت میجر ٹیکس کا پوٹینشیل ہے. اینڈ ایگری پہ ایکچولی الگ ایک بات ہو سکتی ہے. اف یو وانٹ وی کین ڈیپ ڈائیو انٹو اٹ. اس میں بٹ آئی وانٹ ٹو انٹروڈیوس اے کانسیپٹ, رائٹ. لیٹس فلپ اٹ فار اے سیکنڈ, لیٹس سمپلیفائی اٹ. بٹ وی آر ناٹ اے ویری ہائیلی ایجوکیٹڈ کنٹری, ٹھیک ہے. ویری ٹیکس چوری کرنا تو سب کو آتا ہے. میں اس میں بڑی ایجوکیشن اچھی ہے, سب کو وہ ایجوکیشن بہت اچھی ہے. لیکن میں اس پروسیس کو سمپلیفائی اگر کر کے پروپوزل ایک دوں, forget everything, flat tax 10% on everything, just a straight singular tax. مطلب آپ گاڑی منگوا رہے ہیں, آپ تیل خرید رہے ہیں, آپ نائی کو پیسے دے رہے ہیں, آپ وکیل سے کام کروا رہے ہیں, there is a flat 10%. Do you think is there a model that was created? سارے ملکوں میں, میجورٹی ملکوں میں جو ایک بیسک کانسیپٹ ہے کہ انکم از انکم, آل انکم از دا سیم. آپ کی مرضی, آپ نے ٹیکسٹائل کی فیکٹری چلانی ہے یا آپ نے نائی کی دکان چلانی ہے, انکم از انکم. اس انکم پہ سلیبز ہیں. دا مور یو ارن, میں کہتا ہوں سلیبز بھی ختم کر دیں. To begin with, میں کہتا ہوں آپ 5 سال تک آپ کہیں کہ 10% everyone pays and then we'll start moving to a slab system. Sure. وہ تھوڑا وہ بھی انفیئر ہو جائے گا, کیونکہ ٹیکس کو پروگریسو ہونا چاہیے کہ with every additional level of income your tax should go up. But what should not happen is different tax rates for different sectors. پاکستان میں اتنے ڈفرینٹ ٹیکس ریٹس ہیں, کہاں پر ایگزمپشنز ہیں, کہاں پر اسپیشل ٹریٹمنٹس ہیں, کہاں پر سپر ٹیکسز ہیں. وہ آپ نے اتنا کمپلیکس کر دیا ہے
کہ کہیں سے بہت زیادہ لے رہے ہیں, کہیں سے کچھ بھی نہیں لے رہے, اینڈ کہیں پہ ان دا مڈل ہے. تو اس کو سمپلیفائی کرنا بہت ضروری ہے. سو دیٹس ہاؤ دا گورنمنٹ فرسٹلی ٹو سمپلیفائی دا ٹیکس کوڈ اینڈ کلیکٹ بیٹر. یہ کس کا کام ہے؟ ایف بی آر کا کام ہے اور ریونیو ڈپارٹمنٹ, اور ریونیو ڈپارٹمنٹ کا کام ہے. انکم ٹیکس ایف بی آر کلیکٹ کرتی ہے, اور جو سروسز پہ ریئل پروونشل ریونیو بورڈز ہیں یہ پروونشل ریونیو بورڈ. اچھا, اس میں ایک بات بتائیں, ان کی اکاؤنٹیبلٹی کس کی رسپانسبلٹی کہ یہ لوگ کر رہے ہیں اپنا کام؟ سو ایف بی آر کی اکاؤنٹیبلٹی تو منسٹری آف فائنانس کے انڈر آتی ہے. سو دین وائی ازنٹ ہی ڈوئنگ اینی تھنگ اباؤٹ اٹ؟ نہیں وہ کر رہے ہیں. انٹرسٹنگ چیز یہ کہ انکم ٹیکس جو فیڈرل سیکٹرز ہیں وہ تو لے رہا ہے. اب آ جاتا ہے ایگری سے آپ نے ٹیکس لینا ہے. ایگری از اے پروونشل ڈپارٹمنٹ, تو وہ پروونسز کلیکٹ کریں گے. ریٹیلر سے آپ نے ٹیکس کرنا ہے, اٹس جو اس کی انفورسمنٹ ہے وہ پروونسز میں ہوگی. تو یہ میں بار بار بات کرتا ہوں کہ the relationship of the federation and our provinces. So I had the SRB chairman here in Right. that very seat of Sindh, and he spoke highly about how Sindh is ahead of the other provinces in terms of their tax collection. ٹھیک ہے نا؟ تو سندھ میں فارمل کمپنیز کراچی میں ہیں, تو کراچی میں کراچی نا ایک طرح سے. That was basically what he was implying. So but اس میں the question that came to my mind is ایک سندھ ہے, ایک پنجاب ہے اتنا بڑا, اور پھر ایک بلوچستان ہے. ہاؤ کین یو ایور اسٹینڈرڈائز ریونیو بورڈز اکراس پروونسز؟ گڈ پوائنٹ, میں اس پہ آتا ہوں, بٹ اس سے پہلے میں ایک اکاؤنٹیبلٹی والا سوال دینا چاہوں گا. چاروں پروونسز ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں اور وہ فیڈریشن میں آ جاتا ہے, تو اس میں بھی آپس میں پھڑے ہیں کہ جی میں نے نیو جبلی انشورنس کی پالیسی لی, تو میرا ٹرک جو تھا یہاں سے لے کر پنجاب تک گیا تھا, یا پنجاب سے ٹرپ شروع ہوا یہاں پر آیا, اور وہ نیو جبلی کے پنجاب میں جو آفس ہے اس سے میں نے پالیسی خریدی تھی, لیکن ہیڈ کوارٹر تو کراچی میں ہے. تو وہ جو سیل ہوئی ہے وہ پنجاب ریونیو بورڈ میں بک ہوگی یا سندھ میں, اس کے بہت کیسز چل رہے ہیں. تو اس طرح کے بھی بہت پھٹے ہیں. پھر یہ جو پروونسز پیسے کلیکٹ کرتے ہیں وہ جاتے ہیں فیڈرل کٹی میں, این ایف سی کے تحت, نیشنل فائنانس کمیشن کا جو ایک اوارڈ ہوتا ہے اس کے تحت ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں, جو پچھلی دفعہ 18ویں ترمیم میں ری ایڈجسٹ ہوئے تھے. اس میں پاپولیشن ہے, پسماندہ علاقوں کا ایک پورشن ہے, بلا بلا ایک پورا فارمولا ہے, وہ پڑھنے والا ڈاکیومنٹ ہے. تو اس سے پروونسز کو پیسے مل جاتے ہیں. تو وہ ٹائٹ کنیکٹڈ نہیں ہے, کوئی کنیکشن نہیں ہے کہ اچھا پروونس کا بجٹ اتنا ہے تو آپ نے اتنے % اس کا ٹیکس کلیکٹ کر کے دینا ہے. وہ کوئی اٹ از ناٹ اینی ٹائٹ. وہ این ایف سی کے ایوارڈ کے تھرو نے پیسے مل جاتے ہیں. اب وہ جتنا خرچ کر لیں, ٹھیک ہے, کوئی پروونس اوور اسپینڈ کر رہا ہے, کوئی انڈر اسپینڈ کر رہا ہے. سو وہ جو رسپانسبلٹی ہے میٹرکس وہ صحیح نہیں بنا ہوا. آپ ٹیکس, اچھا جو آپ کا پوائنٹ ہے, جب آپ ایک فری مارکیٹ اکانومی کی طرف جائیں گے نا کہ جی انکم ٹیکس سب جگہ برابر ہے, سیلز ٹیکس ڈفرینٹ پروونسز میں فرق ہونے دیں. پنجاب کہتا ہے یہ والے بزنسز یہاں بہتر چلیں گے, آئیں پنجاب میں چلائیں, ہم آپ کو سیلز ٹیکس کم دیتے ہیں. اس پہ provinces should compete with each other. They don't, right? پاکستان میں اس طرح پیٹرول کی پرائس ہر پمپ پہ سیم ہوتی ہے. امریکہ میں ایک سگنل کے سامنے 2 پمپ ہوتے ہیں, دونوں کی پرائس میں فرق ہوتی ہے. ایسے ہی ہے. تو ہم نے یہ جو رکھا ہوا ہے کہ پاکستان سے خیبر تک ہر جگہ, کراچی میں سستا ہونا چاہیے پیٹرول, خیبر میں مہنگا ہونا چاہیے. سملرلی اگر خیبر میں وہاں پر وہ ہیں ڈیمز ہیں چھوٹے اور اس کی بجلی ہے تو ٹھیک ہے, وہاں پر بجلی سستی دیں, اور جس علاقے میں جو دور ہے وہاں بجلی مہنگی دیں. لیکن ہو سکتا ہے جو علاقہ دور ہے وہاں پر منرلز ہوں, تو ہاں منرلز کا بزنس ہو. یار جو سسٹم ہے وہ نہیں چلایا جاتا, ان سے کمپلیکیٹ کریں گے مزید. یہ جو کوشش ہے نا کہ حکومت طے کرے کہ کس کو سبسڈی دینی ہے, کس سے ٹیکس دینا ہے. آٹے کی پرائس کیا ہوگی, ڈپٹی کمشنر جا کے کیلے کی پرائس طے کر رہا ہے اپنے علاقے میں. اچھا لیکن پھر اس کو ٹیکس کی چھوٹ دے دیتے ہیں, اس سے ٹیکس لے لیتے ہیں. لیکن اچھا اب پیٹرول کی پرائس بڑھاتے ہیں, اب نہیں بڑھاتے. بٹ دا پرابلم از کہ وی آلسو لیو ان اے کنٹری جہاں پہ پاورٹی 50% آف دا پیپل لیو ایٹ اور انڈر پاورٹی. یار تو ان کا بھی تو خیال کرنا ہے نا. دیٹس وائی دیز پالیسیز آر ان پلیس کہ کیلے کی پرائس سیٹ کرو یا پرائس سپورٹ دو تاکہ غریب آدمی تک چیز پہنچتی نہیں ہے نا. فار ایگزامپل تھیوری, میں تھیوری کی بات کر رہا ہوں. تھیوری, اچھا سو مثال کے طور پہ آپ نے بجلی میں لو سلیبس پر کم ریٹ رکھا تاکہ غریب کو بجلی سستی ملے, تو مڈل کلاس والوں نے اپنے گھر میں 3 میٹر لگا لیا, انہوں نے اس طرح اس کو ابیوز کر لیا. آپ فارمر کو سپورٹ پرائس کی مد میں سبسڈی دیتے ہیں. 2% آف فارمرز اون 45% آف دا لینڈ.
سبسڈی تو ان کو ملتی ہے کیونکہ جو سپورٹ پرائس، کیونکہ جو پروسیس ہوتا ہے حکومت کو بیچنے کا، اس کے لیے یو نیڈ ہولڈنگ پاور، یو نیڈ اسٹوریج، یو نیڈ ٹو گو گیٹ دا ڈاکیومنٹ. چھوٹا فارمر جو ہے وہ تو سبسسٹنس فارمنگ کرتا ہے، اپنی بچا لیتا ہے، تھوڑی سی آڑتی کو بیچ دیتا ہے مڈل مین کو ایٹ اے پور پرائز، اور اپنی بیسک چیزیں خرید لیتا ہے. تو اس تک بھی سبسڈی نہیں پہنچتی. اسی طرح آپ کوئی بھی چیز جب گورنمنٹ سبسڈی پر دیتی ہے وہ غریب تک نہیں پہنچ رہی. سبسڈی اگر دینی ہے تو آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت دیں، ڈائریکٹ اس کے والیٹ میں دیں، اس کا ایک والیٹ دیں. اس کے بعد والیٹ نہیں ہے اس کے فون کے ذریعے دیں، کال سینٹر کے ذریعے دیں، فزیکل آفیسز کھول دیں جہاں پر جا کے آپ بینک سے کیش وڈرا کرا سکے. آپ سبسڈی دینا چاہتے ہیں تو ڈائریکٹلی دیں. تو یہ جو انٹرمیڈیٹ پرائز سیٹنگ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے. اور مور دین دیٹ، جب گورنمنٹ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے نا، اچھا یہ چیز فیضان کو اتنے کی ملے گی اور جنید کو اتنے کی ملے گی، جہاں حکومت پرائز طے کرنے لگ گئی، ڈفرینشیٹ کرنے لگ گئی، وہاں کرپشن ہوتی ہے اور وہاں انیفیشنسی ہوتی ہے. تو میں اگر ایک ایگزامپل پوچھوں، اگر 100 روپے کی ہم سبسڈی دے رہے ہیں، رائٹ، یہ جو ان ایکوالٹی کی وجہ سے اور کرپشن کی وجہ سے 100 روپے کی سبسڈی اگر ہم ایک سپورٹ پروگرام کے تحت ڈائریکٹلی اس کی جیب میں ڈال دیں، اس کے بہت تو بینیفٹ. ایک سیکنڈ 100 روپے پہنچ رہے ہیں، بالکل پہنچ رہے ہیں. دوسرے طریقے سے آپ کتنا سمجھتے ہو پہنچ رہے ہوں گے؟ 10 روپے بھی نہیں پہنچتے ہوں گے. تو 90 روپے کرپشن میں. اچھا ہم دیتے ہیں پیٹرول کی سبسڈی. ٹھیک ہے. اب پیٹرول کی سبسڈی دی جاتی ہے جس طرح سال کا 12 بلین کا کتنے کا فیول وغیرہ آتا ہے، تقریباً 5 بلین اس کا موٹر سائیکلس پہ جاتا ہے. تو کہتے ہیں بلک تقریباً آدھے کے قریب موٹر سائیکلز استعمال کریں تو موٹر سائیکل پہ سبسڈی ہو. 70 cc کے انجنس کو آج کل تو پیٹرول کی سبسڈی اب نہیں دے رہے، بٹ پہلے اکثر گورنمنٹس ڈیسائیڈ کر لیتی تھیں کہ بھائی پیٹرول تو ہم امپورٹ کرتے ہیں نا یار، ہم تھوڑی بنا رہے ہیں. تو حکومت کیا سوچ کے کہہ رہی ہے، اچھا لو سستا دے دیتے ہیں. ٹو مینیج آور بجٹ وی بورو منی اینڈ ود دیٹ بوروڈ منی وی آر سیئنگ لیٹس گیو چیپ پیٹرول وچ وی امپورٹ اینڈ دیٹ کازز اے فردر ڈرین آن آور کرنٹ اکاؤنٹ. تو اٹ میکس نو سینس. جب آپ فیول سبسڈی دیتے ہیں سب سے زیادہ کس کو فائدہ ہوتا ہے، CD70 والے کو یا پراڈو والے کو؟ پراڈو والے کو بینیفٹ ہوتا ہے. اور CD70 والا CD70 کیوں خرید رہا ہے جا کے قسطوں پہ؟ کیونکہ پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے. تو فیول سبسڈی نہیں دو، ہاں پبلک ٹرانسپورٹ کو دے دو، یا پبلک ٹرانسپورٹ کو بھی نہ دو. جس بندے کے والیٹ میں پیسے آ رہے ہیں گورنمنٹ اس کو بے نظیر انکم سپورٹ کے تھرو دے رہی ہے. اب اس کی مرضی ہے، وہ ایجوکیشن پہ خرچ کرے، زیادہ بجلی استعمال کرے، زیادہ پیٹرول، جو اس کی نیڈ ہے اس حساب سے استعمال کر دیں. تو ایک if you go and tell a پاکستانی پرسن، آپ ایک غریب آدمی کو کہیں تم کیوں رو رہے ہو بھائی، میں نے تو تمہیں سستا سلیب دیا ہوا ہے بجلی کا، میں نے تو اس ایرا میں فیول کی سبسڈی دی تھی، ہم نے تو سپورٹ پرائز کی مد میں اتنے ارب پچھلے 70 سال میں خرچ کیے ہیں شوگر اور ویٹ میں، سب کچھ تو تمہیں دے رہے ہیں. گیس گلوبلی $13 پر MMBTU کی ہے، تمہیں تو $3 پر MMBTU کی دی ہے. تو تم غریب آدمی تمہاری ہمت کیسے ہوئی رونے کی، سب کچھ تو تمہیں دے رہے ہیں. تو غریب آدمی کیا کہے گا آگے؟ وہ کہے گا بھائی آپ کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں، مجھے کچھ نہیں ملا ہے. سبسڈی پاکستان کا از دا بگیسٹ اسکیم. پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام اینڈ سبسڈیز دونوں کو کل بند کر دیں، کچھ نہیں ہوگا پاکستان کو. یہ سب بکواس پروگرامس ہیں، یہ جھوٹ پروگرام ہے، چور پروگرامس ہیں. نہیں بڑا اچھا ہے نا، تو جن کو مل رہا ہے ان کا فائدہ ہے، وہ کیوں بند کریں گے؟ اب یہ عام آدمی کو تو نہیں مل رہا ہے، عام آدمی کو نہیں ملے گا. عام آدمی کو ملا ہے جو بسپ ہے نا، آپ اسے اسٹڈی کریں، اس میں بیچ میں کرپشن وغیرہ بھی تھی، پکڑی گئی، وہ ریفائن ہوتا جا رہا ہے. اور اس میں اگر اٹینشن تھوڑی دی جائے نا، اس کو بہت ریفائن کیا جا سکتا ہے. تو ایک کانسیپٹ آتا ہے اسی کو بلڈ کرتے ہوئے نسیم بیگ صاحب آئے ہوئے تھے یہاں پہ، یونیورسل بیسک انکم کی ان سے میں نے بڑی تفصیلی بات کی تھی. میرا ان کے ساتھ صرف یہ کنسرن تھا کہ اگر آپ سب کو ایک بیسک، ان کا کہنا یہ تھا کہ یار ایک بیسک انکم دے دو 15-20 ہزار روپے ہر کسی کو، بس تم جسٹ گیو اٹ ٹو دیم ایوری پرسن ان دس کنٹری. ہی سیڈ کہ یار 250 ملین بندہ نا، سب کو، ایون آئی شوڈ گیٹ اٹ، یو شوڈ گیٹ اٹ، کہ بیسک انکم سب کو ملنی چاہیے. اب اس کے اوپر آپ جاؤ کماؤ، جو کچھ بھی ہے وہ کرو. میں نے کہا بٹ اف پیپل گیٹ اے بیسک انکم، ان کا انسینٹیو چلا جاتا ہے کام کرنے کا. تو وہی کانسیپٹ اگر میں کہوں سپورٹ پروگرامز میں ڈالیں کہ یار اگر اس بندے کو ہر مہینے 5,000 10,000 جو بھی پیسے مل رہے ہیں ہم دے دیں، aren't we disincentivizing the need to work? So there is a difference between what I'm saying and what Naseem Saab is saying. What Naseem Saab is saying works in countries which are rich. آپ ناروے ہیں، آپ کی ویسی اچھی اکانومی ہے، بالکل، اور آپ کا اوپر سے آئل ویلتھ بھی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ آئل ویلتھ پبلک پہ خرچ ہوگی. ٹھیک ہے، میک سینس دیر. پاکستان میں اور دوسرے ملکوں میں بے حد ڈیٹا ہے افریقہ کا اور لیٹن امریکہ کا.
فیضان جب آپ بالکل پاورٹی کے سائیکل میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں نا, اس وقت آپ کو تھوڑی سی سپورٹ ملے, آپ اس سے باہر آ جاتے ہیں. جو بسپ کے آپ نمبرز دیکھیں جن ان فیملیز کو ہے, مجھے ایک دم ذہن سے نکل رہے ہیں, ہم نے اس پہ پاکستان اینڈ کاؤنٹنگ میں ویڈیو بھی کی ہے. دیر آر امپروومنٹس ان ہیلتھ آؤٹ کمس, ان ایجوکیشن آؤٹ کمس اینڈ انکم آؤٹ کمس. پیسے آنے شروع ہو گئے, خواتین کے پاس آنے شروع ہو گئے, بچوں نے پڑھنا شروع کر دیا, تھوڑی سی نشو نما بہتر ہو گئی, تعلیم اور صحت کا اسٹینڈرڈ فیملی کا تھوڑا بہتر ہو گیا, ایک جنریشن میں فیملی آگے نکل گئی. تو جو ڈائریکٹ سبسڈائزیشن پروگرام ہے وہ بہت افیکٹو ہے, اور اس کے لیے ہمیں کوئی الگ سے پیسے تھوڑی لانے ہیں, یہ وہی پیسے ہیں جو ہم ان ڈائریکٹ اینڈ اسپرے اینڈ پرے سبسڈی دے رہے ہیں, جس کا کیپچر میکینزم ایلیٹ کے ہاتھ میں بنا ہوا ہے. میں آپ مجھے ہر پاکستان کی سبسڈی بتائیں, میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ اینڈ میں جا کے اس کی جیب میں رہی ہے. تو کمنگ بیک ٹو 100 روپے, 100 روپے میں سے آپ کو ٹیکس کلیکشن امپروو کرنی ہے تاکہ آپ کی ایک تو انکریمنٹل بوروئنگ بھی کم ہو. اس میں جو سبسڈیز اور پی ایس ڈی پی کا پروگرام ہے, ان کو تقریباً آپ کو تہس نہس کرنا ہے اور اس کو ڈائریکٹ سبسڈائزیشن دینی ہے تاکہ وہاں سے ایلیویشن ہونی شروع ہو لوگوں کی. اور جب ٹو پاز یو جب آپ کہتے ہیں آپ کو کرنا ہے, آپ از گورنمنٹ, ہم میں تو نہیں کر سکتا نا, میرے پاس تو میرا آپ کے پاس تو ایک ووٹ ہے, اور یہ ان کیمروں اور وہ ووٹ بھی جاتا بھی ہے نہیں, آئی ڈونٹ نو فرینکلی. تو یہ جو آپ ووٹ ہے اور تھوڑی سی ہاں یہ ہے کہ اویئرنیس پھیلا سکیں. بٹ دی آپ ان دس ایکویشن از ہو the elected parliamentarian, federal government and provincial governments. so these are elected parliamentarians that have to get it done. اب اس میں بھی ایک مطلب really ہاں اس میں چیلنج ہے, اس میں چیلنج یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں کتنے 257 یا کتنی سیٹیں ہوتی ہیں, تو اس میں سے 50-51% تو ایگریکلچرلسٹ کی ہیں. تو وہ ٹیکس کون لگائے گا؟ وہی لگائیں گے. پھر اندر کوئی 10-12% ہے which is actually the new elite of Pakistan, new power elite of Pakistan. اچھا ان میں سے بہت سے ہیں جو وہ بھی بنے کیسے ایلیٹ؟ probably through subsidies and government contracts. اچھا یہ وہ ہیں جو ٹھیکیدار کلاس ہے, جو یہ جو پچھلے 30-40-50 سال, کیونکہ کالا پیسہ کہاں پاک ہوتا ہے, وہ لینڈ میں پاک ہوتا تھا. تو جو بڑے بڑے ہاؤسنگ ڈیولپرز ہیں اسپیشلی جنہوں نے ایگریکلچر لینڈ کو کنورٹ کر دیا ہے ہاؤسنگ سوسائٹیز میں, یہ ایک بڑی پرومیننٹ اور بڑی پاورفل کلاس اسپیشلی پنجاب میں اور ساؤتھ پنجاب میں, ایون اسلام آباد ایریا میں ایمرج کر گئی ہے. دے ویری پاورفل, ویری کیش رچ, اینڈ دے ہیو مسلڈ دیئر وے اور بٹ دیئر وے انٹو دا پارلیمنٹ, انٹو دا سینٹ. تو 50% 52-53% ایگریکلچرس کے پاس سیٹس ہیں, پھر ان کے بعد 10-12% سیٹس ان کے پاس ہیں. تو 60% تو یہی ایک پورا آ جاتا ہے جو کہ لینڈ اینڈ ایوری تھنگ اراؤنڈ لینڈ میں چلتے ہیں. اچھا اینڈ ریئل اسٹیٹ پہ بھی ٹیکسز کا ایک پورا ہے. تو یہ ایک پورا نیکسس ہے جو پاور میں آتا ہے, جو پاور میں چلتا ہے. باقی آپ کے کچھ وکیل شکیل ہوتے ہیں, کچھ آپ کے ٹریڈیشنل, جب آپ نے خود ہی کہہ دیا ٹرائبلز ہوتے ہیں, 60% کا انسینٹیو ہی نہیں ہے اس چیز کو امپلیمنٹ کرنے میں. سو آئی ڈونٹ سی اے فیوچر ویئر دس گیٹس بیٹر. یار you asked the same question last time and we lost the train of thought and I started breaking down the budget for you. تو اب وہ آپشنس ختم ہو گئی ہیں. تو ابھی آپ نے بتایا نا 40 روپے بورو کر کے کوئی 35 سے 40 تو آپ آگے انٹرسٹ میں دے رہے ہیں. تو اب آپ کے پاس روم نہیں بڑا, ویگل روم نہیں بچا. اور پہلے ہوتا تھا کہ جو اسٹیبلشمنٹ کا ایک اسکل تھا کہ وہ پیسے لے آتے تھے. اب سعودی عربیہ کو کام پڑ گیا, انہوں نے پیسے دے دیے. امریکہ کا کام آ گیا, وہاں سے پیسے آ گئے. تو ہر 5-10 سال بعد کچھ بفرنگ ہو جاتی تھی. اب پچھلے 4-5 سال میں ہوا یہ کہ سارے جو فرینڈز آف پاکستان سمجھ لیں, they don't need guns for hire, چاہے وہ امریکہ ہے یا یہ GCC ہے یا چائنا ہے, سب نے کہا یار دیکھو اب ٹائم آ گیا ہے, اٹس دیٹ ٹاک, آئی تھنک اٹس ٹائم یو گرو اپ. سو ابھی جو انکل IMF ہیں, وی ٹرسٹ ہم, یو ول ڈیل ود IMF اینڈ وی ول ڈیل ود ہم. جب وہ کہیں گے کہ تم نے ہوم ورک کر لیا ہے اور تم نے نماز بھی پڑھی تھی اور تم نے اپنے چورز بھی کیے تھے اور برتن بھی دھوئے تھے, جب تم یہ کرو گے تو وہ تمہیں دے دیں گے پیسے, ٹھیک ہے. اور تم نے میرا قرضہ دینا ہے, تم چاہتے ہو رول اوور ہو, اگر تم انکل IMF کی بات سنو گے تو ہم اپنا قرضہ رول اوور کر دیں گے. وہی ہو رہا ہے. تو بیکاز دیر واز نو چوائس لیفٹ, اینڈ when we go to friends and say یار قرضہ دے دو یا انویسٹمنٹ دے دو, یہی 10-5 سال سے سن رہے ہیں نا, ہم دیتے ہیں 500 بلین آ گئے, 200 بلین آ گئے, آتے نہیں ہیں.
جب انویسٹمنٹ مانگنے جاتے ہیں وہ بندہ آتا یہ وہی وہ شارک ٹینک والی کہانی ہے نا, آپ نے کمٹ کر دیا لیکن اینڈ میں صرف آپ نے 2 ہی کمپنیز کو پیسے دیے, کیونکہ بیچ میں اتنی چیزیں کھل کے نکل کے آتی ہیں کہ یو ڈونٹ ریئلی وانٹ اینڈ یو کانٹ. انویسٹمنٹ از این آؤٹ کم. جب ملک اپنے فائنینسز کو ٹھیک چلا رہی ہوگی نا تو فیئر نہیں ہوگا کہ یہ ملک ڈیفالٹ کرے گا, یا اگر کرنٹ اکاؤنٹ ٹھیک چل رہا ہوگا تو فیئر نہیں ہوگا کہ کرنسی ڈراپ ہوگی. اگر ٹیکسیشن سسٹم سمپل ہوگا, اگر جو گورنمنٹ کی ریگولیٹری انوائرمنٹ ہے وہ ایزی ہوگی, تو لوکل بزنسز تھرائیو کرنے لگ جائیں گے. لوکل بزنسز تھرائیو کریں گے تو گلوبل کیپٹل خود ہی جمپ مار کے آئے گا کہ یار مجھے بھی دو. ٹھیک ہے, تو انویسٹمنٹ آ جائے گی اگر آپ صحیح طرح سے چلیں گے. تو پروسیس ٹھیک کرنا ہے. سو اب پروسیس ٹھیک کس طرح سے ہو رہا ہے, اب دیٹس وائی دیر از دیٹ ٹائٹ فریم ورک. اسٹیبلشمنٹ نے ٹائٹلی اس کو گرپ کیا ہے, ویدر یو کال اٹ ایس ایف سی, اس کو گرپ کیا کہ نہیں ویٹ, ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ جو پروگرام ہے, اسٹیبلشمنٹ نے کائنڈ آف آئی ایم ایف کو گارنٹی دی ہے کہ ہم اس پروگرام کو اب چلوائیں گے. ہم آہستہ آہستہ ٹیکس کلیکشن کو امپروو کریں گے. ہم گورنمنٹ کے جو پالیسی فریم ورکس میں ایررز ہیں, پاور میں بہت بڑے ایررز تھے, ان سب کو مٹیگیٹ کرائیں گے, چاہے اس کے لیے تھوڑی سی آرم ٹوسٹنگ اینڈ ٹف فسٹنگ جو بھی کرنی پڑ جائے. اینڈ جب یہ ذرا سی ہم یہ ٹریاج اسٹیج سے نکل جائیں گے, ذرا بیسک پی ٹی شی ٹی واک شاپ کرنا شروع ہو جائے گا, یہ پاکستان فزیو شروع ہو جائے گی اس کی فزیو سے تھوڑی سی ہلکی جاگنگ اسٹیج میں آئے گا, تو پھر ہم فگر آؤٹ کریں گے کہ گروتھ اب کیسے آنی ہے. اس کا بھی ایک روڈ میپ ہے, ابھی وہ فیز چل رہا ہے. نہیں بٹ اس کا میں ایک سوال ہے, اب وہ فیز چل رہا ہے رائٹ, ہاؤ ڈو آئی نو, آئی ایم اے کامن پرسن, مجھے نہیں پتا ہے, میں کنیکٹڈ نہیں ہوں, میں عام آدمی ہوں رائٹ, ہاؤ ڈو آئی نو کہ یہ فیز چل رہا ہے؟ کیونکہ میں تو اگر ایک عام مڈل کلاس فیملی ہوں, میں تو اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں پلیز جاؤ, واپس نہ آنا, ڈونٹ ایور کم بیک, یہاں پہ دیکھنا ہی مت پلٹ کے, پلیز لیو. انڈیکیٹرز کیا ہیں کہ ایٹ لیسٹ لوگوں کو کانفیڈنس ہے کہ یار چلو یو نو واٹ دے دیتے ہیں 3 سال لار. میں ایک کیویاٹ کے ساتھ بتاؤں گا کہ اچھا انہوں نے کئی کام کر رہے ہیں, انہوں نے ابھی گورنمنٹ نے کیے ہیں پچھلے 2-3 سال میں, جس میں انہوں نے کچھ میجر چیزوں کو اسٹرکچرلی ٹھیک کرنا شروع کیا. لیٹس ناٹ فرگیٹ دیٹ دیر از اسٹل اے لاٹ آف انسالوڈ پولیٹیکل والکینوز ان پاکستان. وہ اگر ٹائم کے ساتھ سالو نہیں ہو تو وہ ایک دم پھٹتے ہیں, تو آپ اگر صاف کام کر بھی لیں تو وہ اس کو ڈیریل کر دیتا ہے. سو آئی پرسنلی فیل, میری جو ایک ایز این انٹرپرنور یا ایز این کیپٹلسٹ میں دیکھتا ہوں جو اسلام آباد میں ہو رہا ہے, آئی فیل کہ یہ اکانومی پہ جو مووز کرنی چاہیے آئی ایم ایف کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں, لیکن پولیٹیکل ہارمنی پہ جو کام کرنا چاہیے وہ اس طرح سے نہیں کرے جیسے کرنا چاہیے. اٹس بیکمنگ اے ہارڈر انوائرمنٹ. ایک تو پولیٹیکلی بھی I don't want to get into it, but there's pressure. پھر 2 provinces میں بھی تھوڑی سی. So coming back to your question, عام آدمی کو پتہ نہیں چل سکتا ابھی ان چیزوں کا. So they're better off going forward with their decisions کہ in the short run. اب مثال کے طور پہ پچھلے کئی ہفتوں میں پیٹرول کی قیمت گری, تو ہم جب گر جاتی ہے تو فورٹ نائٹ بعد ہم بھی اپنی پیٹرول کی پرائس کو گرا دیتے ہیں, لیکن ہم نے پیٹرول کی پرائس نہیں گرائی. تو ہم پیسے زیادہ کما رہے ہیں. وہ پیسے کہاں جائیں گے؟ ڈیٹ پیمنٹ. نہیں, انسٹیڈ بجلی میں شاید سیلس ٹیکس پہ گورنمنٹ شاید ریلیف دے دے, تو مجھے سمجھ آیا. میک سینس کہ پاکستان میں ایکسیس پاور ہے, اس کے یوسیج کو بڑھاؤ, الیکٹریفیکیشن آف ہومس, ٹرانسپورٹ کو انکریج کرو, امپورٹڈ فیول کو ڈسکریج کرو. تو اس ٹائپ کے کچھ ڈیسیجن ہیں. پاور میں انہوں نے جو ٹیرف جو سبسڈائز ہو رہے تھے اس کو ختم کیا ہے پچھلے 2-3 سال میں, ٹیرفس کو پش آؤٹ کیا. پھر ونٹر میں ایک یہ مارجنل کاسٹ پیکج کو ٹیسٹ کیا کہ اف یو سمجھ آ گیا کہ ان کو یار لیٹس تھنک آف پاور ناٹ ایز اے ہول پرابلم, کہ اچھا یار اف یو ہیو ٹو سیل پاور, ہم نے اس میں ٹیکس بھی, انکم ٹیکس بھی, سیلس ٹیکس بھی, ٹرانسپورٹیشن ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن لاسز بھی سب لگا کے دینا ہے. کہ جی گورنمنٹ کہہ رہی ہے جی میری تو کاسٹ پر یونٹ 40 کو چاہے میں آپ کو 50 ہی کی دوں. یار باقی جو سارے مسئلے ہیں ایکسیس کیپیسٹی کے یا ڈیٹ کے, یہ تو گورنمنٹ کی فیلئرز ہیں نا. واٹ از دا انکریمنٹل کاسٹ آف پروڈیوسنگ پاور؟ اٹس لیٹس سے 20 روپے 25 روپے. ٹھیک ہے یار فیضان کو دو تم 30 روپے میں, وہ اپنی فیکٹری تو چلائے نا. یہ ان کے دماغ میں آ گیا ہے, وچ از وائی آپ نے ریسنٹلی سنا ہے کہ کوشش کر رہے ہیں یہ بٹ کوائن مائننگ اٹ سیلف نہیں, جو کمپٹیشن ہے اس کے لیے ڈیٹا سینٹرز وغیرہ پاکستان میں آ جائیں, ایکسیس پاور اس میں لگ جائے. تو پاور سیکٹر ایز اے ہول ان کو تھوڑا سا نظر آ رہا ہے کہ یہ مارکیٹ پرائسنگ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. پھر گیس میں انہوں نے پرائسز پش کیے ہیں, یوریا کے لیے پش کیے ہیں. ڈومیسٹک گیس ہم گلوبل پرائس سے کم پہ بانٹ رہے ہیں. گورنمنٹ امیجن یار اف یو نو سم تھنگ از ویلیوبل آؤٹ سائڈ اینڈ آئی ایم جسٹ گیونگ اٹ آؤٹ,
सो वो फिर did this with sui gas and depleted the reserves. CNG में बांट दिया था in the mid 2000s यार. बांट दिया घरों के अंदर आपने वेस्ट किया गैस. बड़ी बड़ी लैंड क्रूजर में सीएनजी लगी हुई है. अच्छा, फिर अब ये इंडस्ट्री को भी कह रहे हैं कि हम तुम्हारी कैप्टिव गैस ले रहे हैं, जिससे तुम अपने पावर प्लांट चला रहे थे, तुम हमसे पावर खरीदो. लेट अस फिगर आउट मार्जिनल सॉल्यूशंस, लेट अस फिगर आउट लॉन्ग टर्म बाइंग सॉल्यूशन. तो दिस यू कैन टेल कि थिंकिंग थोड़ी सी इंप्रूव हुई है. एग्री में चारों प्रोविंसेस ने एग्री रेट पर कुछ तय किया आपस में, उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी है. और पानी का जो रेट होता था आबियाना, जो पहले पर क्रॉप होता था कि इफ़ यू आर ग्रोइंग शुगर केन इन साउथ पंजाब विच इज़ वाटर स्कैर्स एरिया, यू शुड पे मोर फॉर वाटर, राइट, एज अपोज टू ग्रोइंग a crop that needs less water and in a water abundant area. So इसकी नेचुरल प्राइसिंग का एक मैकेनिज्म होना चाहिए. उस पर भी कुछ थोड़ा सा इन्होंने काम किया है. टैक्सेशन पे मुझे नहीं लगता जो इनको रिलीफ देनी चाहिए प्राइवेट सेक्टर को, सैलरी क्लास को, उस पर कुछ काम नहीं किया. वो करें. और रिटेल पे दे हैव टू कम डाउन हार्ड. थोड़ी सी स्ट्राइक्स होती हैं, डर जाते हैं. मतलब बिलियनर्स हैं रिटेलर्स यार, क्यों नहीं दे रहे आप और मैं टैक्स दे रहे, रिटेलर्स टैक्स क्यों नहीं दे रहे. उनकी वो कमेटियाँ बन जाती हैं. अगेन दिस इज़ वेयर द फेडरेशन एंड द प्रोविंस कम्स इन प्लेस. प्रोविंस को अपने पैसे मिल रहे हैं NFC के तहत. कभी चीफ मिनिस्टर आके टैक्स कलेक्शन की बात नहीं करता, सिर्फ एक इम्पोर्टेड वजीर ख़जाना आके बात करता है. वजीर ख़जाना जो होता है ना, वो शौकत अजीज, वो एक रोटेशन पे चल रहे हैं लोग, एक रोटेशन पे चल रहे हैं. सिटी बैंक, ABN AMRO प्लस 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 माइनस, कम वेल स्ट्रक्चर्ड सूट टाइप सी बैंक, या वो IMF के रिप्रेजेंटेटिव हैं हफीज शेख साहब. हाँ, मतलब वो आते हैं, वो आके कहते हैं कि जी टैक्स कलेक्ट होना चाहिए. कलेक्ट किसने करना है टैक्स? एग्री से, रिटेल से, रियल स्टेट से टैक्स कलेक्ट. बट दैट्स एग्जैक्टली माय पॉइंट, जो मैं बार बार कहता हूँ कि हु इज दिस पर्सन और एंटिटी और पीपल दैट आर एक्चुअली गोइंग टू डू दिस यार. बहुत, बिकॉज सारी जो मुझे सबसे बड़ी तकलीफ क्या होती है, बहुत अच्छी बातें हो जाती हैं फ्रॉम द पर्सन हु सिट्स इन दैट सीट. बड़े अच्छे सोल्यूशन आते हैं. कल एक साहब आए थे, उन्होंने कहा था कि रेगुलेटर्स को आप चेंज कर दें, सिर्फ कुछ नहीं करें, सिर्फ रेगुलेटर्स को एम्पावर कर दें, अच्छी तनख्वाहें दे दें और अकाउंटेबिलिटी के, पूरा मुल्क सीधा हो जाएगा. दैट वाज हिज सोल्यूशन. मेरा सवाल दोबारा, करेगा कौन? लोग गलत लोगों को वोट दे रहे हैं. लोग गलत लोगों को वोट दे रहे हैं. क्या वो वोट दे भी रहे हैं या नहीं? ये देखें, आपके पाकिस्तान में 3-4 लीडर हैं, ठीक है, कई डिफरेंट पार्टीज हैं. आप लेट्स से अर्बन सेंटर में रहते हैं पंजाब में, आपका एग्रीकल्चर से ताल्लुक नहीं है. आपके इलाके से कौन इलेक्शन में खड़ा हो रहा है? आप जरा पूछें तो व्हाट डज दिस पर्सन स्टैंड फॉर? इज दिस पर्सन गोइंग टू रिड्यूस टैक्स? अगर मैं एक सैलरी क्लास हूं, आप कह रहे हैं कि जो मेरा लीडर जिसको कह रहा है ना मैं उसको वोट दे दूंगा. यार वो बंदा तो शुगर मिल का मालिक है, वो तो उसका तो इंसेंटिव है कि एग्री पे टैक्स ना लगे, पानी पे आबियाना ना देना पड़े, इनपुट्स पे टैक्स ना हो, यूरिया को सस्ती गैस मिलती रहे, और सपोर्ट प्राइस के जरिए उसको पैसे भी हुकूमत से मिल जाएं, और उसको PIA पे भी टिकट मिलते रहें. तो आपने अपने लीडर के कहने पे उसको वोट दे दिया, बट यू एक्चुअली वोटेड फॉर ऑल ऑफ दीज थिंग्स. हमने पाकिस्तान एनकाउंटिंग क्यों शुरू किया? कि हम लोगों को बताएं कि भाई कौन से इश्यूज हैं विच रिक्वायर टू बी सॉल्व्ड. And so when you vote, ask people who will solve those problems and how will they solve them, and are they capable of solving them. अगर पार्लियामेंट में 60% एग्रीकल्चरलिस्ट, 10-11% ये रियल स्टेट वाले ही रहेंगे और हम इन्हीं को वोट देंगे, और फिर वो एक्सपेक्ट करेंगे कि एग्री पे टैक्स आ जाए. मैं ये नहीं कहता कि इसकी गलती है, इसकी गलती है, वोटर की भी गलती होती है, लेकिन हाँ वोट भी थोड़ा सा डब्बे आगे पीछे होते हैं. पर वेव्स आती हैं फैजान, जिस वक्त आप एक लेवल के बाद छुप नहीं सकती चीज़ें. पर अभी लोग पॉपुलर लीडर को देखते हैं, कोई भी जो नवाज शरीफ को प्यार करता है वो नवाज शरीफ के नाम पे किसी को भी वोट. बट एक चीज़ मैं आपको बताऊं, सारे पॉपुलर लीडर इस मुल्क में, सारे, फ्रॉम लेट्स गो बैक फ्रॉम टिल 47, every popular leader had the support of the military institution at some point in time. Everyone, whether it was Altaf Hussain, whether it was Nawaz Sharif, whether it was ZAB, right? Why can't there be a system where the right person is put into place to do the, and if the right person doesn't exist, let them do it themselves, yaar. We just want a better country to live in. There is a system where
it's in many countries in the world where a person and then a group of people are selected to run the government, and if they do a bad job, they're not selected again, or there's a vote of no confidence and they can be taken out till someone good eventually appears. It's called democracy. Democracy में गलतियाँ होती हैं, और democracy की जो democracy में होता है कि अगर democracy सही direction में भी जा रही होती ना तो भी उसमें But democracy, does it really work in a country where 50% of the population is under poverty, literacy rates इतने कम हैं कि critical reasoning मतलब डेवलप ही नहीं हुआ होता है, क्योंकि वो बंदा इतना भूखा है कि आप उसके सामने एक प्लेट रखोगे बिरयानी की और कहोगे यार अब वोट इसको देना है, वो थोड़ी पूछेगा आप मेरे लिए क्या करेंगे, टैक्सेस के लिए क्या करेंगे, इंडस्ट्री के लिए क्या करेंगे, सब्सिडी क्या, मतलब पीपल अनफॉर्चुनेटली हमारे हालात ऐसे हैं कि आई डोंट बिलीव कि इस मुल्क के लिए डेमोक्रेसी एट दिस पॉइंट इन टाइम इज़ द राइट सोल्यूशन. क्योंकि वी जस्ट हाउ मेनी पीपल वोटेड इन द लास्ट इलेक्शन? 50 million ballpark. 50 million people voted. Of the 50 million people, how many were in urban centers? How many were educated? 5, 10, 20 million? The remaining majority तो वो rural थे ना यार. उनको क्या पता है? उनको आप बिरयानी की देगों से आप ख़रीद लेते हो, बस राइड में बिठा के उनको जलसे के पार्क में ले आते हो. That's their outing. इतना भी सिंपल नहीं होता. Firstly, I'm not the best person to answer this set of questions. ना मैं कोई sociologist हूँ, ना मैं को politically Rhetorical question है. Rhetorical question है. मैं इसको इस तरह से आंसर करता हूँ कि पिछली with the exception of China, जिसका एक अपना कम्युनिस्ट पार्टी का एक सिस्टम है जो उन्होंने बहुत लोगों को पॉवर्टी से निकाला है, वेस्ट में डेमोक्रेसी और फ्री मार्केट्स का जब कॉम्बिनेशन चलता है, स्पेशली ओवर द कोर्स ऑफ 3-4 डेकेड्स, सबसे ज़्यादा ग्रोथ स्पर्ट्स उसमें नज़र आए, क्योंकि उसमें करेक्टिव मैकेनिज्म होता है इन दोनों चीज़ों में, फ्री मार्केट्स में और डेमोक्रेसी में, और दोनों जब साथ चलते हैं उसमें एक्सेसेस हो जाती हैं दोनों एक साइड की. अमेरिका को आप देख लें, आजकल एक इंटरेस्टिंग स्विंग हुआ है पेंडुलम. बट जब डेमोक्रेसी में पुश एंड पुल होती है, जब वो गलत डायरेक्शन में जा रही होती है ना, तो आवाज़ उठनी शुरू हो जाती है, एक करेक्शन का मैकेनिज्म होता है. सही डायरेक्शन में भी जाती है तब भी आपको ज़रा पुश एंड पुल हो चलती है उसमें. लेकिन जब डेमोक्रेसी में 10 साल निकल जाते हैं ना अच्छे, जिसमें इकोनॉमिकली भी ठीक डिसीजन हो जाते हैं, तो मुल्क लीव फ्रॉग करते हैं. नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम्स में चैलेंज ये होता है कि अगर आप गलत रास्ते पे चल गए तो आपको कोई करेक्टिव कोर्स नहीं है, करेक्ट करने वाला कोई नहीं होता. लेकिन अगर आप ठीक रास्ते पर भी चल पड़े और आपने इकोनॉमिकली बहुत अच्छे डिसीजंस कर लिए, तो जब वो जो एक लावा बिल्ड हो रहा होता है नीचे, एक रेजिस्टेंस बिल्ड हो रही होती है, एक गुस्सा बिल्ड हो रहा होता है, उसका आवाज़ नहीं मिलती लोगों को, वो फिर एकदम फटता है. जब वो फटता है ना, तो आपने जो सारे काम किए होते हैं वो अंडू हो जाते हैं. तो मैं प्रैग्मेटिक आदमी हूँ, आपको पता है. मैं और आप जब बात करते हैं पाकिस्तान की रियलिटी को समझते हैं. पाकिस्तान की एक रियलिटी है, पाकिस्तान की एक हाइब्रिड रियलिटी है जिसमें हम रह रहे हैं. एंड दैट्स फाइन, आई एम नॉट सेइंग दैट्स अ बैड थिंग. मैं कह रहा हूँ कि जो मैंने शुरू में बात कही थी कि हम इकोनॉमी पे हमने काम शुरू किया, थोड़ा सा टैक्स पे काम शुरू किया, थोड़ा सा पावर सेक्टर पे काम किया, थोड़ा सा एग्री की तरफ आ रहे हैं, एनर्जी पे काम किया है, एजुकेशन हेल्थ पे कुछ भी नहीं किया है अभी तक. कोशिश कर रहे हैं टेक्नोलॉजी पार्क्स वगैरह टेक सेक्टर को करें, लेकिन उसका इनपुट एजुकेशन, इस पर कुछ काम नहीं करे, बट कुछ एरियाज़ में काम किया है. करंट अकाउंट को तमीज़ से ज़रा मैनेज किया है, स्टेट बैंक की कुछ टाइमली इंटरवेंशन हैं, एक थोड़ी सी स्टेबल इकॉनमी हो गई है. लेकिन साथ साथ जो पॉलिटिकल चैलेंजेस को भी सॉल्व करना है वो हम नहीं कर रहे, दोनों करने पड़ेंगे साथ साथ. बिकॉज ये इन्वायरमेंट साथ साथ चलती है, कॉन्फिडेंस की इन्वायरमेंट दोनों से चलती है कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी भी आ रही हो मुल्क में और इकोनॉमिक मैच्योरिटी भी आ रही हो, देन इट्स अ डांस, देन ऑल इंस्टीट्यूशंस वर्क टुगेदर. मुझे लगता है एक रीज़न वाई पाकिस्तान में चीज़ें ठीक नहीं हुई अभी तक, एक इज़ बिकॉज कि हो सकती हैं, तो एक प्रोक्रेस्टिनेशन भी है कि हाँ यार है तो बड़ी इकोनॉमी, हाँ यार हो तो सकता है इवेंचुअली, इनएविटेबल केस को ठीक इनएविटेबल ठीक हो जाएगा. IMF भी अब आपके पास आके कह रही है भाई तुम्हारी इतनी बड़ी इकोनॉमी है, तुम्हारे में टैक्स कलेक्शन पोटेंशियल है, तुम कलेक्ट करो. गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट ने कहा 2050 आई थिंक इट्स द 6th largest economy in the world potentially. So what do you have to do to fix that? What do you have to do to get there? It's not complicated. That does not mean it's not easy.
but it's not complicated. Do you think the political will is there today? Do you see it? मुझे तो बहुत कम पॉलिटिशियंस नज़र आते हैं जो थोड़ी सी भी काम की बातें करते हैं, वो उनको को पूछता पाछता नहीं है. हर पार्टी में थोड़े बहुत अच्छे लोग होते हैं. मैं तो फोकस करता हूँ हर पार्टी में जो इकोनॉमिक माइंडेड लोग हैं, आप उनकी बातों को सुनें, पर वो आगे आते नहीं है ना ज़्यादा. वो उनका एक टेक्नोक्रेटिक रोल होता है. हर पार्टी में देख लें, इवन PTI में देखें, N में देखें, PP में देखें, यू हैव पीपल जो जिनकी कोई सॉलिड थॉट प्रोसेस है, इकोनॉमी पे उनकी प्रोसेस है, या बट वो आगे आते ही नहीं है. बिकॉज जो स्ट्रक्चर सेट हुआ हुआ है वो ये हुआ हुआ है कि आप पावर गेन करें एग्रीकल्चर एरिया से या रियल स्टेट रिलेटेड डोमिनेंस से, फिर आप आए पार्लियामेंट में, एंड देन आप बन जाते हैं गार्डियन ऑफ द सेम फाइनेंशियल सिस्टम, जिसमें फॉर्मल सेक्टर पे, फॉर्मल प्राइवेट सेक्टर पे तनख्वाहदार पर दबा कर टैक्सेस हैं, और इन सेक्टर्स के लिए रिलीफ ही रिलीफ है. टू द एक्सटेंट कि ये इतना रिलीफ हो गया है कि वो बेसाखियों पे आ गए हैं वो सेक्टर्स. उनको अपनी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं पता, और वो ग्लोबली कंपेटिटिव नहीं रहे. मिसाल के तौर पे एग्रीकल्चर. सो ये ठीक कैसे होगा? यू हैव टू स्टार्ट बाय फिक्सिंग द इकोनॉमी. यू हैव टू ब्रिंग द कॉन्वर्सेशन टू द इकोनॉमी. आप एक एक करके सॉल्यूशंस पर आएँ कि यार एग्री अब ग्रोथ कैसे आएगी, इंडस्ट्री में ग्रोथ कैसे आ सकती है, एग्री में ग्रोथ कैसे आ सकती है, सर्विसेज में ग्रोथ कैसे आ सकती है. लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन ग्रोथ. एंगेज करें सारे पॉलिटिकल पार्टीज को इन दैट ग्रोथ प्रोसेस. ऑटोमेटिकली आज टीवी पे बात क्या होती है 7 से 12 बजे तक, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये काफिर है, ये गद्दार है, ये सच्चा है, ये झूठा है. ये बात तो नहीं हो रही. कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है मुल्क में कि वो पेट्रोल की प्राइस रिसेंटली गिरी है, लेकिन उन्होंने प्राइस को कम नहीं किया ताकि वही पैसे बजट से वो That's a boring conversation. बिजली में दे दें. रेटिंग्स तो नहीं आएंगी ना यार. रेटिंग्स नहीं आएंगी, लेकिन कहीं तो ये कॉन्वर्सेशन शुरू हो कि But that's why you started Pakistan Uncounted. I mean it's a small effort कि क्या पाकिस्तान अपना कंजम्पशन का तेल खुद नहीं ग्रो कर सकता? क्या पाकिस्तान एग्रीकल्चर में खुद कफील नहीं हो सकता? सारे जो क्रॉप्स हैं फैज़ान, शुगर मतलब कॉटन, राइस, वीट, जिनमें भी हुकूमत का कुछ काम है ना, anywhere from 30 to 50% low on yields compared to the rest of the world. You pick up maize. Maize is a private sector product. रफान मेज़ की डिमांड थी, फीड मिल्स की डिमांड थी, फिर पेप्सी शेप्सी पाकिस्तान में आ गए, इनकी डिमांड थी. तो मेज़ फार्मिंग होने लग गई बेस्ट अवेलेबल सीड्स, बेस्ट अवेलेबल प्रैक्टिसेस से, और आज पाकिस्तान की यील्ड्स ग्लोबल के बराबर हैं, एंड मेज़ एक्सपोर्ट भी होने लग गई है. फिर लेट्स से पेप्सिको ने पोटैटोज़ का काम किया है, यील्ड्स बढ़ाई हैं. नेशनल फूड्स ने जाकर टोमेटोज़ पे काम किया है, ग्लोबल यील्ड लेवल आ गई हैं. राइस में, वीट में, शुगर में लोग सिर्फ ये वेट करें रेट क्या मिलेगा, हुकूमत क्या रेट देगी. पानी, हम पाकिस्तान की डिमांड है 104 मिलियन एकड़ फीट, पाकिस्तान की सप्लाई है 165 मिलियन एकड़ फीट, बट वी आर वाटर शॉर्टेज, वी आर वाटर स्केर्स. बिकॉज पानी ज़ाया हो रहा है, कुछ सोचा हुआ नहीं है. तो So actually what you're saying is, if I was to summarize that, you're saying the government अगर कम काम करे, yes, थोड़ा काम कम कर दे, और जब वो काम कम करेगी मार्केट फोर्सेस पे छोड़ देगी, जब वो काम कम करेगी तो अपने खर्चे कम हो जाएंगे उसके, और जब वो काम कम करेगी तो एंड में रिजल्ट सबका फ़ायदा है. गवर्नमेंट सबसे पहले तो टैक्स कोड को सिंप्लीफाई करे, इनकम इज इनकम. सेकेंड, ये जो सब्सिडी बाजी है ना, इससे आप निकल आए. आपने सब्सिडी देनी है गरीब को, आप डायरेक्ट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बेस्ट के दें उसको, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम बनाए. किसी भी चीज़ में हुकूमत का काम नहीं है प्राइस सेटिंग करना. हुकूमत का काम नहीं है कि बताए कि तेल पंप पे कितने का बिकेगा. लेट मार्केट फोर्सेस डिसाइड. पंप महंगा हो रहा है, तेल पेट्रोल महंगा हो रहा है, बाइक्स कम हो जाएंगी, बसें आ जाएंगी. ठीक है, पेट्रोल और महंगा हो रहा है और उस पर कोई रिलीफ नहीं मिल रही, इलेक्ट्रिक बसेज आ जाएंगी. ठीक है, और स्पेशली अगर आप फ्यूल कंजम्पशन को डिस्करेज कर रहे हैं और लोकल पावर कंजम्पशन को इनकरेज कर रहे हैं. आप खाने के मामले में आ जाएं, एक तरफ आपने वेरियस टैक्सेस में घुसे हुए हैं, एग्रीकल्चर मतलब टैक्स नहीं ले रहे, लेकिन फिर जो डिप्टी कमिश्नर है वो प्राइसेस भी तय कर रहा है.
اینڈ کبھی آپ سپورٹ آپ اس سیکٹر کو ڈی ریگولیٹ کریں. خود ہی جو انیفیشینٹ فارمر ہے وہ سسٹم سے نکلے گا, کارپوریٹ فارمرز آئیں گے, پڑھے لکھے لوگ فارمنگ میں جائیں گے, ییلڈز بڑھیں گی, ابنڈنس کی طرف آپ آئیں گے, وہاں سے ٹیکس بھی جنریٹ ہوگا, فوڈ سیکیورٹی بھی بہتر ہوگی. اسی طرح آپ جو ٹیکسیشن ہے, میں نے کہا کہ اس کو سمپلیفائی کریں, اس کو یونیفارم کریں, ریگولیشن کو کم کریں. کیوں گورنمنٹ ہر جگہ ہر چیز کی وہ ٹریفک آفیسر بنی ہوئی ہے؟ کیوں گورنمنٹ ڈیسائیڈ کر رہی ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو لائسنس ملے گا, آپ کو نہیں ملے گا, آپ یہ کام کر سکتے ہیں, آپ نہیں کر سکتے؟ گورنمنٹ نیڈس ٹو گیٹ آؤٹ آف دس. گورنمنٹ نیڈس ٹو ریگولیٹ کہ ہاں فوڈ کوالٹی کا مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے, یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. ایجوکیشن گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. جہاں پہ اسکول نہیں ہے وہ بنانا حکومت کی ذمہ داری ہے. جہاں ٹرانسپورٹ اویلیبل نہیں ہے وہ بنانا حکومت کی ذمہ داری ہے. جہاں ہیلتھ کیئر نہیں ہے اور ہیلتھ کا نظام ٹوٹا ہوا ہے, یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. پیٹرول کی قیمت طے کرنا حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ کو مجھے سب سے ہاں انڈسٹری کو انیبل کرنا اور میک شور کرنا کہ پاور سیکٹر ایسے چلتا ہے کہ وہ چیپسٹ انرجی ڈلیور کرے, یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. خود پرائس طے کر کے سبسڈی ڈال کر انڈسٹری کو یا انڈیویجول کو ایک سرٹن پرائس پر بجلی دینا, یہ حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے. فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ریسورسز کو کلیکٹ کرے اور اس کو جوڈیشیسلی ڈسٹریبیوٹ کرے. لیکن پروونسز کی بھی ذمہ داریاں ہیں. اگر پاور کا سیکٹر میں لاس ہوتے ہیں, ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن لاسز, اینڈ میں لاس بیئر کرتی ہے گورنمنٹ, اس کے اگینسٹ فیڈرل گورنمنٹ بورو کرتی ہے پیسہ. تو یہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز تو فیڈرل گورنمنٹ اون کر رہی ہے, لیکن یہ لوکیٹڈ کہاں؟ یہ پروونسز میں ہے. اگر آپ کنڈے شنڈے کو, بلنگ کو امپروو کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے ہوں گی؟ ایڈمنسٹریٹولی ہوں گی. ایڈمنسٹریشن کس کے ہاتھ میں؟ پروونس کے ہاتھ میں. تو پروونس کو ذمہ داری دینا, نہیں لیتے تو اس کے این ایف سی میں سے کاٹیں پیسے, اور چیف منسٹر کو کہیں ٹھیک ہے تم نے ٹی این ڈی لاس, یا تو ان کمپنیز کو پرائیویٹائز کر دیں, یا اگر فرسٹ اسٹیپ میں پرائیویٹائز نہیں ہو رہی دیں پروونسز کو. یار کون کس نے کہا کہ اسلام آباد میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں they're better managers of all these assets all over the country. ایجوکیشن نہیں ہو رہی نا گورنمنٹ سے, ایجوکیشن پرائیویٹائز کر دیں, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کر دیں, پرائیویٹائز کرتے ہیں. اس میں بہت میتھڈز ہیں. ایک واؤچر سسٹم ہے, ٹھیک ہے, واؤچر سسٹم کا اپنا فراڈ کا نظام ہوتا ہے. ڈائریکٹ سبسڈائز کر دیں, بسپ کے تھرو پیسے آ رہے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر اسکولس کھولے, پرائمری اسکولس کھولے. یہ پھر گورنمنٹ کا جو ایجوکیشن کا ادارہ ہو وہ صرف ان اسکولس کی رینکنگ کرے, اور اس رینکنگ میں کہے کہ یہ اس پہ بسپ کے تھرو آپ فیس دے سکتے ہیں, اس پہ آپ نہیں دے سکتے کیونکہ یہ اسٹینڈرڈ سے نیچے. سیم تھنگ ہیلتھ کیئر آپ سے نہیں ہو رہی نا, آپ ہٹ جائیں راستے سے. یار پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ از ورکنگ ان 18ویں ترمیم کے بعد ایجوکیشن اور ہیلتھ کیئر ڈیوالو ہو گیا, پبلک پروونشل سبجیکٹس ہو گئے. وائی آر دا سیم پیپل سٹنگ ان اسلام آباد؟ پورا ایجوکیشن اور ہیلتھ کے لوگ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اے جی سی بیٹھی ہوئی ہے, بلینز آف روپیز خرچ ہوتے ہیں. میں تو کراچی میں پھر رہا ہوں, میرے جو کراچی میں بھائی بہن ہیں جو مجھے لاہور میں نظر آتے ہیں, اربن سینٹرز میں لوگ بھاگ رہے ہیں, بسوں میں چڑھ رہے ہیں, یا سب جگہ پاکستان میں ینگ لوگ کام کر رہے ہیں جو سرکاری افسر نہیں ہیں, ان کو تو یہ چیزیں نہیں مل رہی. وہ تو بیچارے کام بھی کر رہے ہیں, ٹیکس بھی دے رہے ہیں, نوکریوں کے لیے بھی لائنیں میں لگ رہے ہیں. سرکاری نوکری آپ کو مل گئی ماشاء اللہ, اب آپ تا حیات نہ کوئی آپ سے حساب کتاب, آپ کی نوکری پکی, آپ کو کچھ ہو گیا تو اپ ٹو 13 لیولز آف پینشن. وہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ پینشن میں ہم نے زیادہ پیسے دیے بنسبت کرنٹ تنخواہوں میں. یس دس فار دا لاسٹ 2 years وی آر پیئنگ مور آن پینشنز دین وہ. تو اس سب ٹھیک کرنے میں دیر آر پیپل جنہوں نے 20 سال کام کیا حکومت میں, 30 سال, ان کی وفات کو بھی 25 سال ہو گئے, آج بھی ان کے خاندانوں کو, اور یہ کہ وہ فیملیز پروگریس کر جاتی ہیں. ایک سرکاری افسر تھے, ان کا انتقال ہو گیا, ان کے بچے تو آر گوئنگ ٹو ڈو بیٹر دین بینگ اے سرکاری افسر, رائٹ. امریکہ لندن میں پڑھے ہوئے, ان کے یہاں بھی آج تک پینشنیں جاری ہیں. مطلب سوال گھوم کے وہیں آ جاتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس نظام کو توڑے گا کہاں سے, کون؟ کوئی ایک بندہ نہیں توڑے گا. تو عام آدمی کا اس میں کیا رول ہے؟ ووٹ کریکٹلی. عام آدمی نے ووٹ کریکٹلی کرنا ہے. آپ نے, میں نے, ہمارے جیسے لوگوں نے آواز اٹھانی ہے جن کو جو چیزیں سمجھ آتی ہیں کہ یار یہ جو اکنامک مس میچز ہیں ان کو ٹھیک کرو, ان کو ایک ایک کر کے انٹینگل کرو. ہم نے اس پہ آواز اٹھانی ہے, اس پہ پریشر بنانا ہے, کیونکہ جب وہ اکنامک انٹینگلنگ ہوگی, اور اب لیٹس سے ایگریکلچر پہ ٹیکس لگ جاتا ہے جو لگنا چاہیے,
ایگریکلچر سے انپٹس ٹیکسز انپٹ وہ لے لی جاتی ہیں. پروفیشنلزم آ جاتی ہے ایگریکلچر میں, کارپوریٹ فارمنگ ہونے لگ جاتی ہے ایگریکلچر میں. تو یہ جو سارے لوگ آپ کے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بیٹھے رہ جائیں گے. کوالٹی آف پیپل چینجز. تو آپ دو طرح سے چینج لا سکتے ہیں نا آپ, پر اس ایریا کی انکم بڑھے گی. انہی پارلیمنٹیرینز میں سے بہت سارے نئے پریکٹسز کو ایوالو کریں گے. بالکل. They will make more money. They'll make more money. And because they made more money through a new system, they'll support that system. They'll support that system. تو وہ کس کی I don't know ہے کہ it's the economy stupid. ہاں. کہ پاکستان کی اکانومی کو سمپلیفائی کریں, اس میں بہت جان ہے, اس کی اکانومی میں بہت جان ہے. انڈسٹری کو ٹھیک کرنا ہے. انڈسٹری کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ سستی زمین چاہیے ہوتی ہے, تمیز کا ٹیکس ریٹ چاہیے ہوتا ہے, سستی بجلی چاہیے ہوتی ہے, انجینئر چاہیے ہوتے ہیں. یار یہ ان کے انپٹس ہیں. آپ ایگری کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, آپ ایگری از میسولی ان پروڈکٹیو اینڈ یو بین فیڈنگ اٹ وتھ سبسڈیز فار 70 ایئرس. تو ایک انڈسٹری ہے, اس کو 70 سال سے سبسڈائز کیا, آج بھی وہ ان پروڈکٹیو ہے. سم تھنگ ہیز ٹو چینج. یو کانٹ سے اچھا آپ اور سبسڈی دے دو جو ٹھیک ہو جائے. آپ کہیں نہیں یار سوری, کولڈ ٹرکی, یو آر ڈن, لیٹ نیو فیسز کم. 40% ورک فورس پاکستان کی کام کرتی ہے ایگریکلچر میں. 40% لوگ ایک بالکل ہی انیفیشینٹ نظام کا حصہ ہیں. All of this sounds great. اس میں پاکٹس آف بریلینس آنی شروع ہو گئی ہیں. But someone has to drive it. That's the hard one. یہ بالکل ٹھیک ہے. میں پھنستا ہوں آ کے وہ جو مشکل نا کولڈ ٹرکی والا, سگریٹ اسموکر ساری زندگی سگریٹ پی رہا ہے, ایک دن وہ کہتا ہے میں آج سے سگریٹ چھوڑ رہا ہوں, اور دے گو تھرو دیٹ فرسٹ ویک آف ڈیفیکلٹی. لیکن کنوکشن تو اندر سے آ رہی ہے نا, کسی کی امی نے نہیں کہا, کسی کی بہن نے نہیں کہا, کوئی ایک بندہ یہ کام نہیں کر سکتا. اندر کی کنوکشن جو ہے, وہ جو ایک انسان کی سگریٹ چھوڑنے کی جو عادت ہے, وہی چیز سبسڈی چھوڑنے کی عادت ہے نا, وہ کنوکشن مجھے نہیں نظر آتی. اچھا مجھے ایک انٹرسٹنگ ٹرینڈ نظر آ رہا ہے اسلام آباد میں, اور وہ یہ ہے کہ سوری آنسرنگ یور کویسچن فرسٹ, کون کرے گا یہ؟ کوئی ایک آدمی نہیں کر سکتا. کوئی ایک سیویئر نہیں آئے گا, کوئی ایک پولیٹیکلی الیکٹڈ لیڈر نہیں آ جائے گا جو سب بدل دے گا, نہ کوئی ایک ڈکٹیٹر آ جائے گا جو یہ ساری چیزیں تو مل بیٹھ کے یہ نیگوشیٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ اس کو اس طرح سے سوچیں کہ اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہوگا. آئی ایم ایف کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, سب کو پتہ ہے ٹیکس کلیکشن بڑھانی ہے, گورنمنٹ کے ایکسپینسز کم کرنے, ان سیکٹرز کی سبسڈیز ودرا کرنی ہے, بسپ کو انکریج کرنا ہے. یہ سب کو پتہ ہے. جو باتیں میں کر رہا ہوں سب کو پتہ ہے. میں اس لیے باتیں کر رہا ہوں کہ اسلام آباد میں تو ہوتی ہیں. آئی وانٹ مور اینڈ مور آڈینسز ٹو انڈرسٹینڈ دس. جو دا وے آئی ریڈ اٹ, اسلام آباد میں ایک سیکوینسنگ وار چل رہی ہے. پہلے اسٹیبلشمنٹ کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں ریئل اسٹیٹ میں, تو ریئل اسٹیٹ پہ کاغذی کارروائی کی پوچھ گچھ بڑھی ہے, کیش کی ہینڈلنگ مشکل ہوئی ہے, ڈفرینس بٹوین مارکیٹ ریٹ اینڈ کلیکٹر ریٹ کم ہوا ہے, اور ٹیکسز لگیں اور ٹرانزیکشنز رکی نہیں ہیں. تو بہت لوگوں کا کھانا پینا تھوڑا سا تنگ ہوا, ٹائٹ ہوا ہے, لیکن انہوں نے کیا ہے. ہو ول گو نیکسٹ؟ نا پیپلز پارٹی وڈ نیور وانٹ ایگریکلچر ٹو گو نیکسٹ. ہی وڈ وانٹ کہ اچھا ول گو لاسٹ. پی ایم ایل این کی ٹریڈرس کی بہت زیادہ سپورٹ ہوتی ہے, تو دے وڈ وانٹ کہ ٹریڈرس کی ٹیکس کلیکشن والی تھنگ شوڈ ہیپن لاسٹ. پی ٹی آئی کا ایک وائڈ ووٹر بیسڈ ہے, اس میں سیلریڈ پروفیشنلز بھی بہت ہیں, اینڈ مکس ہے, انڈسٹریلسٹ بھی ہے, ایگریکلچرز بھی ہے, اس کی ایک وائڈ یوزر بیس ہے. تو بلکہ پی ٹی آئی کی یوزر بیس میں دماغ سے ہمیشہ یوزر ہی نکلتا ہے, کیا کہتے ہیں, ووٹر بیس میں سیلریڈ کلاس بہت زیادہ ہے. وہ تو ایکچولی ورسٹ افیکٹڈ ہے, ڈیجیکٹڈ بھی بہت ہے, باہر بھی بہت سارے گئے ہیں. سو یو کین سی نا کہ اکانومی سے سب جڑی ہوئی ہوتی ہے پالیٹکس. تو اب اسلام آباد میں ایک سمجھے نیگوسیشن ہے کہ کس پہ ون بائی ون who goes first. The truth is all of them have to go at the same time. Now اصولی طور پہ اب آپ کی پی ایم ایل این ان پاور ہے, وہ اگر ایگریکلچر پہ جائے گی تو سب سے پہلے اپنے ہی ووٹر کو ہٹ کرے گی. یا پیپلز پارٹی پاور میں آتی ہے اور وہ ایگری کو ہٹ کرتی ہے تو اپنے ووٹر کو ہٹ کرے گی. یا پی ٹی آئی لیٹس سے اور ریفارمس کرتی ہے تو وہ بھی. ان وچ ایور سینیریو یو آر ان اینی ویئر ان دا ورلڈ, if you are in a country جہاں پر you win an election on reform agenda, reform is never easy.
In the first 2 years of reform, you will piss everyone off. Even your best friends will hate you. लेकिन रिफॉर्म को आपको जल्दी करना होता है और होलसेल करना होता है. ये कहते हैं अच्छा पहले ये कर लो फिर अगले साल एग्री करेंगे. एक झटके में मारो. आपको एक झटके में चीज़ें करनी होती हैं, जैसे इलॉन मस्क ने ट्विटर में किया था, ताकि उसका जो फिस्कल बेनिफिट है वो आपको फौरन मिलना शुरू हो. एंड विद इन योर टर्म बाय year 3.5, year 4, year 5 आप गिव बैक भी करना शुरू करें. तो आपने फिस्कल, अगर आपने ये जो, एंड आपको नीचे से नहीं शुरू करना, आपने बड़ी मछलियों से शुरू करना. आप बड़ी मछलियों से लें और बिस्प वगैरह के थ्रू नीचे गरीब आदमी को कंफर्ट दें. थोड़ा सा रॉबिनहुड होना. रिफॉर्म हमेशा रॉबिनहुड स्टाइल होता है, लेकिन आप उसको लीगल फ्रेमवर्क में करें, पाकिस्तान के लॉज के हिसाब से करें. एंड ये कि आपका अगर आप स्मार्ट हैं तो आप बड़े शार्पली आएंगे. जो भी पार्टी तैयार होके आएगी ना, उसको एग्जैक्टली पता होगा कि मुझे कौन सी 6 टूटियां बंद करनी है जहाँ एक्सपेंसेस का मेरा गवर्नमेंट के कुछ 40-45 डिपार्टमेंट मैप हो चुके हैं. इस गवर्नमेंट ने भी मैप किए हुए, विच कैन बी क्लोज टुमारो एंड नथिंग विल चेंज. आधे मिनिस्टर अगर कल नहीं आए, वो हवाई उनको भेज दें छुट्टी पे, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा. ये मुल्क वैसे ही चलेगा. सो जिस तरह इलॉन मस्क है ना, ही कट्स वेरी हार्ड. And then he realizes he's overcut, and then he hires a bit more. That's his philosophy. So you have to cut hard, and then if there are some mistakes, no problem, because you've saved some money, right? So you can as opposed to spending big and then trying to cut, क्योंकि वो पैसे लेना बड़ा मुश्किल होता है. एक दफ़ा आप ले लें, किटी में एक्स्ट्रा आ गया, देना कदर आसान होता है. तो जो अब पिछले 2-3 साल में इस गवर्नमेंट ने किया है, करंट अकाउंट को थोड़ा मैनेज कर लिया, थोड़ा टैक्सेशन में थोड़ी सी चीज़ें इंप्रूव कर ली, एनर्जी सेक्टर पे थोड़ा रिफॉर्म कर लिया, एग्री के लिए एक पैकेज बना लिया कि टैक्सेशन कैसे होगी, रिटेल पे तैयारी कर ली है. अब स्टेप 2 है, विच इज़ द रियल हार्ड स्टेप. एग्री से टैक्स लेना है, रिटेल से टैक्स लेना है. And when that step happens is the real question. हंगामा होगा. And we will see it. बिल्कुल होगा, लेकिन That's inevitable, और ये करना ज़रूरी है. इनएविटेबल है और करना ज़रूरी है. और एक जो ये मैसेजिंग मिस कर रहे हैं, इतनी अपोलोजेटिकली जाते हैं हुकूमत के लोग जब ट्रेडर्स से मिलते हैं, और वो आगे से चीख रहे होते हैं और उनको बस जी सर करके तो उसको जवाब में बताए ना कि आपकी दुकान की इकोनॉमिक्स ही हैं. आपके 100 रुपये का रेवेन्यू होता है, ये होता है, इतना बचता है. एक जो छोटी फैक्ट्री चलाता है, उसकी 100 रुपये की इकोनॉमिक्स क्या है? वो कितनी जगह टैक्स दे रहा है? पहले तो रेवेन्यू पे उसने सेल्स टैक्स दे दिया, राइट? फिर जब उसने अपने सप्लायर्स को पे किया तो सप्लायर्स ने के बिहाफ पे सेल्स टैक्स जमा हुआ. फिर जब उसने अपने एम्प्लॉयज़ को टैक्स दी, सैलरी दी, तो एम्प्लॉयज़ ने इनकम टैक्स दिया. फिर उसके बाद जब आपका खुदा ना खास्ता अगर कुछ बच गया प्रॉफिट, तो उस पर कॉर्पोरेट इनकम टैक्स दिया. और अगर आप लिस्टेड कंपनी है और आपने फिर डिविडेंड दिया, तो डिविडेंड पर भी टैक्स पड़ा आपके शेयर होल्डर. लेकिन अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट हैं और आपने केले बेचे, आपकी तो माशाल्लाह लॉटरी लग गई. माशाल्लाह. So government does a bad job of messaging this. Of governing. मैसेजिंग दे के भाई आपके मजे लगे हुए हैं, असल पिस ये रहा है, आपसे हम लेंगे ताकि थोड़ा सा हमारी किटी में रिलीफ आए और इनको हम थोड़ा सा रिलीफ दें. ये बात नहीं होती क्योंकि आपके लिए बात करने वाला कोई है नहीं. वो पार्लियामेंट में प्रोफेशनल्स की कोई सुनवाई नहीं है. होपफुली आज जो कॉन्वर्सेशन हुई है रीचेस सम ऑफ द राइट पीपल, कि उनको ये मैसेज पहुंच जाए कि ये बात होनी चाहिए. आई थिंक दैट्स व्हाट्स इम्पोर्टेंट. आई होप सो टू. I hope so. Junaid, thank you again for the time. I loved the conversation. Very detailed discussion on what needs to be done. Good luck with Pakistan and counting. Thank you. And good luck with hopefully a second season of Shark Tank. May the spell and the curse of global shows not going into a second season be broken with Shark Tank. I hope so too. I hope we do another season. And I'm sure, like other countries, अगर होगा तो हर season के साथ things will improve. बिल्कुल. And thank you for tuning into DigiTales. Like, subscribe, comment, and stay tuned for the next episode.